अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी का आगाज़ करती हूँ। थोड़ा आवाज़ ख़राब है लेकिन कोई बात नहीं, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। डबल आवाज़ आ रही होगी आपको शायद लेकिन ये आवाज़ मुझे पेन इतनी नहीं करी जितनी मुझे दूसरी तरह इरिटेट करी है, लेकिन खैर थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। अच्छा जी, आज का खूबसूरत सा मैसेज असल में मैं आपके साथ जो है ये जो जो कहती हूँ ना, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, ये आज से नहीं, ये खूबसूरत से अल्फाज में पिछले 3 साल से अपने वीनस टेलीविज़न के साथ मुंसलिक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वीनस को ऑन हुए पूरे पाकिस्तान में 4 साल हो गए और आपका हमारा साथ 4 साल पुराना है और मुझे ज्वाइन हुए 3 साल हुए। तो ये शुरू के जो ये खूबसूरत अल्फाज हैं, ये मेरे दिल में एक ऐसे रकम कर गए कि बस यही दुआ आपके लिए निकलती है, इससे बड़ी दुआ हो ही नहीं सकती। एक दूसरे को दुआ देते रहना चाहिए। अच्छा, मैं आज एक मैसेज देना चाहूँगी उन लोगों को। हम लोग अपने पाकिस्तान और दूसरे कंट्री से अपने मुल्क को कंपेयर करते हैं और हमारे बहुत सारे बहन भाई रिश्तेदार डिफरेंट कंट्री जाते हैं और वो यहाँ आकर बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं जो मतलब हमारे दीन में हमें एक प्रोटोकॉल मिली है, एक रिस्पेक्ट मिली है पैदा होने से मरने तक की, वो जब हम देखते हैं ना तो वो हमारे मुसलमानों में वो चीज़ें नज़र नहीं आती। और वो गोरे जो ईमान से दूर हैं, दीन से दूर हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट की। एक छोटी सी एक आपसे बात शेयर करूँगी, खुद देख लीजिएगा मेरी ये बात कहाँ तक आपको रियलिटी लगती है। लाइक इंग्लैंड में बच्चा जब माँ के पेट में होता है, उसका 4 महीने का होता है, उसका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है और अगर वो चाहें उसके पेरेंट्स तो ये भी बता दिया जाता है कि बेटी है ये बेटा, वो भी बता दिया जाता है। फिर गवर्नमेंट से वो मुंसलिक हो जाता है, यानी कि हुकूमत वक्त से उसका माँ की पैदाइश से लेके उसकी दुनिया में आने तक जो है, माँ के पेट से जो कहते पैदाइश के बाद का जो भी सिलसिला है, वो गवर्नमेंट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी में ले लेती है। मेरी बहुत सारी बहनें यहाँ पे बैठी हैं देखने वाली। मेरी कोशिश होगी मैं इंग्लिश के अल्फाज कम इस्तेमाल करूँ ताकि मेरी बात आप तक सही तरह पहुँच पाए। अक्सर आपने देखा होगा, अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात बता रही हूँ, मुझे बताइएगा, मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो लोग दीन और ईमान से दूर हैं उनकी इंसानियत और जो हम ईमान और दीन से करीब हैं हमारी इंसानियत आपको किस तवाज़ुन में, किस तराजू में नज़र आ रही है। बाहर मुल्क में बच्चा पैदा होता है, उसका दूध, उसकी माँ की हेल्थ, मेडिसिन और नॉर्मल डिलीवरी और उसके ऊपर कोई बिफोर एंड आफ्टर कोई इतनी इंजेक्शन, एक हौलनाक माहौल, यहाँ तक कि जब डिलीवरी हो रही होती है तो शौहर को उसके साथ खड़ा करते हैं और उसके हाथों में हाथ, ये मूवी में भी देखो, उसके हाथों में हाथ रखते हैं ताकि उसका जो पेन है वो उसके शौहर के हाथों में हाथ, तो वो कम फीलिंग होगी उसको, मुझे बहुत दर्द है या बहुत तकलीफ है, क्योंकि ये एक बहुत तकलीफ दे मरहला होता है। लेकिन जब शौहर के हाथों में हाथ होते हैं तो उसको लगता है कि मेरी एक ज़िंदगी का साथी मेरे साथ खड़ा है। ये सिचुएशन फिर मैं बताऊंगी हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में क्या होता है। ये इंग्लैंड की बात करी हूँ। फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो शौहर से उसकी नाल कटवाई जाती है और उसके बच्चे को विदाउट ड्रेस, कपड़ों के, बगैर कपड़ों के उसकी माँ के साथ टच किया जाता है ताकि उसकी हिद्दत, उसकी मोहब्बत, उसकी गर्मी उसको महसूस हो। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन होती है, एक ख़ास हिदायत दी जाती है कि माँ का दूध ही पिलाया जाए, ये रिकमेंडेशन होती है डॉक्टर के। और उसके बाद हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है दूध, नेपी और बिना बोले उसके अकाउंट में उस बच्चे की तमाम ज़रूरत ज़िंदगी का जो पेमेंट, उसकी अमाउंट, जो पैसा मख्तस किया जाता है वो उसके अकाउंट में विदाउट, बग़ैर बोले हुकूमत वक्त उसके शौहर के अकाउंट में डाल देती है ताकि माँ को अपनी बीवी, बच्चे की और उस बाप को अपने बच्चे की कोई भी टेंशन, स्ट्रेस या कोई भी तकलीफ़ ना हो, ताकि वो उसको दूध
ٹائم پہ پلا سکے, اس کی میڈیسن, اس کی نیپی, اس کے کپڑے, بہت ساری چیزیں اس کے لیے مقرر کی جاتی ہیں کچھ مدت وقت کے لیے. اب آپ آ جائیے میرے ملک, آ جائیے. یہاں پر کیا ہوتا ہے, بیوی تڑپ رہی ہے ہاسپٹل میں, بائی مسٹیک آپ کسی پرائیویٹ میں لیں گے, وہ تڑپ رہی ہے تو ڈاکٹر پہلے ہولناک ماحول بنا دیتے, نارمل نہیں ہوگا, دیکھیں اس کتنی تکلیف میں ہے, آپریشن سے ہوگا پہلے ہی. جو 20-25 ہزار میں ڈیلیوری ہو سکتی ہے وہ 90-1 لاکھ تک اس کو ڈرا دیا جاتا ہے, اور پھر اس کو موت کے منہ تک لے کے جایا جاتا ہے. مر جائے گی تو ہماری ذمہ داری نہیں. ماں پریشان, بیٹا پریشان, اس کا شوہر پریشان, اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے, وہ پیسے ارینج کرنے لگ گیا, بیوی کو اکیلا چھوڑ دیا, کوئی الاؤ نہیں ہے, نہ اندر ماں جا سکتی ہے, نہ بہن, شوہر, کوئی بھی نہیں, اندر کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں. ویسے ایک بات ہے, اگر ہاسپٹل چلانا ہے, گاڑیاں لینی ہیں, اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھانا ہے, تو اس کو ڈرانا تو پڑے گا نا. یہ ایک ہولناک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی پرسان حال نہیں, ایک بڑی لسٹ, کیونکہ برابر میں میڈیکل اسٹور بھی تو ہاسپٹل میں, اس کا بھی تو دھندا پانی چلانا ہے, ایک بڑی سی لسٹ, ڈریپ, یہ وہ, اتنی اس بندی کا امیون سسٹم, قوت مدافعت اتنی نہیں ہوتی جتنا اس کے اوپر میڈیسن کا لوڈ ڈال دیا جاتا ہے. یہ بھی, یہ وٹامن فلانا ڈمکا, پتہ نہیں کیا 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 کیا, ایک لمبی لسٹ, 3 مہینے کا پورا کورس کرنا ہے, ورنہ یہ ہو جائے گا, ورنہ تم اوپر چلی جاؤ گی. ایسا ہولناک ماحول. اس کے گھر میں پہلا پہلا بیبی آتا ہے, وہ بیچارہ ایک مقروض ہو چکا ہوتا ہے. بہن آئے گی, اس کے 20,000 دینے, ماموں آئے گا, اس کے 10,000 دینے, ادھار لیے نا سب سے. خدا نہ خواستہ جب ایک پرسن, ایک لوور مڈل کلاس, ایک بچے کی پیدائش سے پہلے دونوں میاں بیوی ایک اسٹریس میں مبتلا ہوتے, ہیپینس میں نہیں, ایک اسٹریس میں مبتلا ہو جاتے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ کوئی کیوں نہیں پوچھتا ان لوگوں سے, ان کے دل میں کیوں نہیں رحم آتا؟ لیکن یہ پیسہ نکلتا ہے. یہ جو لوگ غلط طریقے سے پیسہ کماتے ہیں نا, یہ مت بھولیں, آپ کی پلاننگ کچھ بھی نہیں ہے. وہ بڑا بیٹھا ہے پلانر, بہت بڑا, جب وہ اپنی پلاننگ کرتا ہے نا آپ لوگوں کے لیے, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. خدا کے لیے ایسا مت کیا کریں, کسی کی احساس کے ساتھ مت کھیلا کریں. یہ مافیا جو ہے نا, یہ ہاسپٹل مافیا, یہ ڈاکٹروں کا مافیا, اور آپ پھر جو میڈیسن سیل کرتے ہیں, جو شاید اس کو ضرورت ہو نہ ہو, آپ یقین کریں اس پیسوں کو کما کے آپ حج اور عمرہ کرتے ہیں, یقین کریں ڈوب مرنے کا مقام ہے. کس منہ سے آپ اس جگہ پر جاتے ہیں؟ پھر آپ اس لوگوں کو تکلیف دے کے, جو ان کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے, ایک ہیوی میڈیسنز ان کو دیتے ہیں. پھر ڈے بائی ڈے, یہ میں صرف ابھی میڈیکل کی بات کری ہوں, ڈے بائی ڈے ہر میڈیسن, ہر ٹیبلٹ کی قیمت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. بندہ جائے تو کہاں جائے؟ ایک مافیا ہے ہمارے ملک میں, ایک ڈیزاسٹر, ایک مافیا کا ایک بہت بڑا سمندر ہے. آپ کہاں سے پکڑیں گے؟ میں اپنی آنکھوں دیکھا حال بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں جنا ہاسپٹل گئی ہوں, یقین کریں میں بچپن میں گئی تب بھی اس کا وہی ایمرجنسی. کاش میری بات حکومت سندھ, جو ہیلتھ منسٹر, میں بڑی عاجزانہ بات کری ہوں, میں آپ کو پوائنٹڈ ہی نہیں کر رہی, میں آپ کو شاید ہو سکتا ہے آپ تک یہ بات نہ پہنچ رہی ہو یا آپ کو نہیں معلوم ہو. آپ نے سندھ اسمبلی کے چینجز کی, اس کو بہت خوبصورت بنایا, دیٹس گڈ, اچھی بات ہے. آپ نے بہت ساری چیزوں کو چینج کیا, بہت اچھی بات ہے. خدا کے لیے جہاں پر عید والے دن بھی ایمرجنسی لگتی ہے, بڑے دنوں میں ایمرجنسی لگتی ہے, وہاں زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. خدا کے لیے اس قدر بلڈ کی سمیل ہے کہ ایسے لگتا ہے جس طرح قربانی کا گوشت یہاں پہ کٹا ہے. خدا آپ مغرب کے ٹائم چلے جائیں, ایک تعفن بدبو خون کا, بلڈ کا اٹھ رہا ہوتا ہے. کوئی کلینر, کوئی کلین کرنے والا نہیں ہے. آپ یقین کریں وہاں پر بری بات نہیں ہے, کچھ سیکھنے والے موجود ہیں, اٹس اوکے.
ایک بڑا سینئر ڈاکٹر بھی ہوتا ہے, اس کے نیچے. ہمیں اس بات پہ آبجیکشن نہیں ہے. آپ یقین کریں, ایک بندہ موت کے منہ میں جا رہا ہے اور 1% ریکویسٹ کر رہا ہے, ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا اس کی حالت خراب. پرسان حال نہیں ہے. اسمیل, واش روم میں ڈرپیں ایسے پھینکی ہوئی ہیں. ایک بندہ جس کو ڈرپ لگی ہوئی ہے وہ لڑکھڑا کے وہاں پہنچتا ہے, آگے گندگی کا خلاصت کا ڈھیر. یہ آنکھوں دیکھا حال بتا رہی ہوں. وہاں پہ نرسیں اور جو نرس جو ہیں وہاں پہ عملہ جسے کہتے ہیں, وہ ڈاکٹروں سے زیادہ ایٹیٹیوڈ میں ہے. وہ نخرے سے بات نہیں کرتا. آپ اور وہ جب سے وہ جگہ میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں, بہت پہلے, مجھے لگ رہا ہے میں جب 10-12 سال کی تھی میں نے وہ جگہ اس وقت دیکھی. وہ ایمرجنسی ویسی کی ویسی اسی آتے میں اتنی ہے, اس کو کسی نے بڑا کرنے کا سوچا ہی نہیں. اور اس طرف کے بیڈ بھی بھرے ہوئے, اس طرف کے بیڈ بھرے ہوئے, وہی کیپیسٹی ہے. کوئی بھی ایمپلیمنٹ, کوئی انکریزنگ نہیں ہوئی. یہ میں آپ کو بلیم نہیں کر رہی, پوائنٹڈ کر رہی ہوں. دیکھیں ہر بات کا حل ہوتا ہے. ہمارا ملک ہے, شرم آتی ہے, دکھ ہوتا ہے. وہ لوگ کہاں جائیں جو حیدرآباد, بہت سارے انٹیریئر سندھ سے بیچارے آتے ہیں, پرسان حال نہیں ہیں. میں نے سول ہاسپٹل کا برا حال, اتنے بڑے بڑے چوہے, بیچارے غریب لوگ واپس کہاں انٹیریئر سندھ واپس جائیں. وہ اتنے بڑے بڑے چوہے گھوم رہے ہیں ادھر, وہ بیچارے سو رہے ہیں لوگ جن کے جو وہ ڈائلیسس پہ ہیں اوپر لوگ. میں نے آنکھیں سے دیکھا ہے, آنکھوں سے. مجبور ہیں, وہ افورڈ نہیں کر سکتے, لائن لگی ہوئی ہے. ابھی یہ بیڈ خالی ہوا, انکریز کر دینا آپ لوگ. کم سے کم اتنا تو انسانیت رکھیں کہ کم از کم وہ ایمرجنسی وارڈ کو بڑا کر دیں, سیکھنے والے عملے کو بڑھا دیں. کوئی بات نہیں, وہ بھی کل فیوچر کے ڈاکٹر ہیں, چلے وہ سیکھ کے ڈاکٹر سے پوچھ کے کریں گے, اپنی مرضی تو نہیں کریں گے, لیکن کم از کم فیسیلیٹیٹ تو ہو, سہولت تو ملے. ہم کوئی ایلین تو نہیں ہے, کسی اور ملک کے تو نہیں ہیں, ہم آپ ہی کے ملک کے لوگ ہیں. آپ لوگوں کو ان لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. میرے جیسے پرائیویٹ میں چلے جائیں گے, اور بہت سارے لوگ پرائیویٹ. یہ لوگوں کے لیے کون سوچے گا؟ کم از کم میرا دل تو مطمئن ہے, میں نے کسی کی آواز تو بنی. آواز نکل نہیں رہی, آواز تو بنی, بات تو کی. کم سے کم میرا دل تو مطمئن ہے. آپ کے پاس تو اللہ نے, یاد رکھیے گا, اللہ سوال کرے گا آپ سے, پوچھے گا آپ سے. اقتدار دیا تھا, کرسی دی تھی, پیسہ دیا تھا, عزت دی تھی, شہرت دی تھی, لامحدود زمین دی تھی. کیا کیا تم نے؟ تم کر سکتے تھے, تم کر سکتے تھے. سوال تو ہوگا, رحمتوں کا سوال نہیں, نعمتیں کا سوال ہوگا. پوچھا جائے گا ان تمام بڑی بڑی کرسیوں پر راجمان ہونے والے, پلین میں ٹیکس کے پیسوں سے باہر ملک میں عیاشی کرنے والوں کو پوچھا جائے گا. اس میں بھی شامل ہوں گی, پوچھا جائے گا. میں کسی کا نام نہیں لیتی ہوں, لیکن میں کلیئر بولوں, اللہ پاک ہم سے بھی سوال کرے گا اگر ہم نے کسی کے ساتھ بھی ناجائز کیا. اپنی روح کو مطمئن کرنا ہے تو پلیز ایک بار پلٹ کے ان کو دیکھیں جن کے آپ نے انگوٹھے لیے. یہ انگوٹھا اللہ پاک نے بنائے نا, جو ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہے, اربوں خربوں دنیا ہے. جو وہ ذات اس لائنوں کو سمجھ لینا تو آپ کی لائن سیدھی ہو جائے گی. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ.
ایک بار پھر خوش آمدید، گڈ مارننگ وینس وتھ سبھی کے ساتھ. اور یہ ہیلتھ سیگمنٹ ہے اور قربانی کا جو ہے ظاہر سی بات ہے قربانی کو بھی بہت ٹائم ہو گیا، لیکن لوگ ابھی بھی گوشت وغیرہ جنہوں نے بہت زیادہ مقدار میں کھایا ہے ان کو بہت ساری پرابلمس بھی ہو رہی ہیں. آف کورس کچھ لوگ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اور زیادہ ایٹنگ کر لیتے ہیں، اور آف کورس کچے قیمے کا کباب جو مجھے بہت پسند ہے، لیکن میں نے بہت لمٹ میں کھایا ہے چیزوں کو. بوٹیاں بنانے لگتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا کیا بہت ساری ایک ہوتی نا ایک ڈیزاسٹر گوشت کا. جس جگہ جاؤ آف کورس گوشت پکڑا تو آپ کو کھانا بھی پڑتا ہے. کوئی سبزی کو تو اس وقت چھو نہیں رہا، لیکن یہ زیادہ اوور ایٹنگ گوشت کی میٹ کی وہ ہمیں نقصان دیتی ہے. لوگوں کو جن کو ہائی بلڈ پریشر، جن کو گیسٹرو میدے کا پرابلم، السر، ایسیڈیٹی، جن کا معدہ کمزور ہو، اسٹمک ویک ہو، تو ان کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے. دین ہم لوگ جب فوڈ انٹیک کرتے ہیں تو دین ہمارا گلوٹس ہمارا آئی تھنک اس کو اوپن کرتے ہیں، پھر وہ خوراک کی نالی سے یعنی کہ انٹسٹائن ہمارے اسٹمک تک پہنچتی ہے. فوڈ جو ہے ہماری پائپ کے ذریعے اندر جاتا ہے، پھر ہمارے اسٹمک میں جب جاتا ہے تو انزائمز ہوتے ہیں HCl ہائیڈروکلورک ایسڈ جسے بولتے ہیں. ہمارے کچھ انزائمز ہوتے ہیں جو معدے کو اندر فوڈ کو کچھ باریک باریک اس کو فوڈ کو جیسے چوئنگ کرنا یا ایک مشین ہے اسے ایک سسٹم میں جنریٹ کرتے جو ہمارے اسٹمک جن کو ڈیزولو کر سکتا ہے، اس کے بعد وہ مزید آگے موو کرتا ہے. ریکڈم کے تھرو جو ایگزسٹ ہوتا ہے وہ تو نکل جاتا ہے، لیکن کچھ ہمارے خاص جو ہمارے فائدے مند چیز ہوتی ہے وہ لیور کو، ہمارے بلڈ کو، ہمارے ہارٹ کو، ہمارے پورے اور آرگن کو جا کے بوسٹ اپ کرتی ہے. لیکن اگر ہم کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کا پیٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ فل بھر جانا، الحمدللہ مسلمان کہتے ہیں کہ ایک حصہ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ ہمارا معدہ صحیح ایک مشین ہے وہ موو اچھا کر سکے. ایک میں تھوڑا سا آپ کو ایک روشنی ڈال رہی ہوں، اس کے بعد ایک بار ڈاکٹر بتائیں گے کہ یہ واقعی میں ایسا، اس میں کچھ چیز آگے پیچھے تو بتائے گا. لیکن بیسکلی اوور ایٹنگ اور بہت ٹائٹ ہو کے کھانا اور پھر کھانے کے بعد در 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 کولڈ ڈرنک اور در 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 پانی پینا، یہ ایک ایسا امپلیمنٹ ہے جو ہم کو یوں کر دیتا ہے. ہاں یہ پھر ہم کہتے ہیں ہمارا دل گھبرا رہا ہے، ہمیں ٹھنڈے پسینہ آ رہے ہیں، ہم یوں ہو رہے ہیں، عجیب سی حالت ہو جاتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں جب کولڈ ڈرنک، پھر سب ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیسے کریں. کوئی اس کو چورن چٹنی دینے کو بولتا ہے، پکی دینے کو بولتا ہے، کوئی اس کو ٹیبلٹ. ارے کھانے پہ تو ہاتھ ہلکا کر، اس کو نہیں کرنا. لیکن وہ جو کنڈیشن ہوتی ہے نا وہ پھر ایسے لیٹ جانا، لیٹ ہو جائے، پھر کچھ لوگ تو سو جاتے ہیں. لیٹ سی یہ ساری میں نے کچھ تھوڑی چیزیں دیکھی. اب دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں کیا بتائیں گے. یہ جو گیسٹرو ہے، اچھا کچھ لوگوں کو دماغ کو چڑھ جاتا ہے اور عجیب حالت ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. ڈرا نہیں رہی ہوں، سچ کہہ رہی ہوں، یہ نقصان دہ. لیٹ سی بات کریں گے میرے ساتھ بہت ہی سینئر ہومیوپیتھک ڈاکٹر خالد محمد خالد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے؟ میرے ساتھ عید کا تو مزہ آیا تھا آپ کو. عید کا تو ایسا زبردست ہے، اس کو بار بار ہم ریوائنڈ کر کے دیکھ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے دیکھا ہے انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کرا کہ ایسا زبردست پروگرام، خاص طور پہ جو ہمارے جو کامیڈین کمال صاحب کمال ہی کر دیا انہوں نے، واقعی کمال. انہوں نے اس پروگرام میں ایسا جان ڈالا کہ میرے خیال میں 3 دن بھی اس کو دیکھتے رہے تو قربانی اپنی سائڈ میں، اور لیکن کمال صاحب کے جو ہے ایکٹنگ اپنی سائڈ میں. انہوں نے جو بکرے کی جو انٹری کی تھی، بکرے کی اور اچھا ہمارے چہرے پہ اسمائل ہی انہوں نے چھوڑی ہے. بالکل ایسے، کیونکہ باقی جو نے سنگنگ جو کری تھی ان کی بھی آواز بہت زبردست، اور اسپیشلی کیا کہتے ہیں نا وہ ہیلن ٹو ایلیگنس والی بات کی سونے پہ چلا کہ آواز بھی اچھی ہے، گانے بھی پرانے اور زبردست سلیکٹڈ سانگ تھے. یہ پرانے کہہ کے تم نے اپنے پرانے وہ بات بتائی، مطلب کون سے دور کے پرانے مقصد میں نے، یہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں تو لیکن یہ چوائس کی بات ہوتی ہے. چوائس کی بات ہے، حقیقت ہے جو آج بھی لگتے ہیں ابھی نئے سدا بہار ہیں. باقی تمام گیسٹ جو تھے وہ اپنی تھے. اس میں جو ایک میڈیکل کے جو ہے ایک اسٹیپ رکھ دیا آپ نے، وہ بھی زبردست. سر یہ عید تو اتنی ہماری سمجھ لیں ارجنٹ تھی، اتنی ارجنٹ تھی. بالکل ایسے ہی. اگر یہ عید ہم نے وہ والی منائی ہوتی نا تو پھر دیکھتے آپ کیا ہوتا. پھر تو آپ کی سوچ تھی. میری پچھلی عیدیں اٹھا کے دیکھو نا، ہائے 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 نہیں انشاءاللہ مزہ آ جاتا. لیٹس سی وہ ابھی بھی سدا بار عیدیں ہیں ہماری. لیٹس سی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر، بہت دنوں بعد آئی ہیں، لیکن میرے مارننگ شو کا بہت پیارا ایسا
کئی پروگرام انہوں نے میرے ساتھ کیے ہیں, بہت ہی سینئر ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر مہنور النساء. السلام علیکم. وعلیکم کیسی ہیں السلام. آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. میرا گلا بھی خراب ہو گلا چل ہی رہا ہے. یہ غلطی کی تھی 2 دن پہلے, میں نے کیون میں گئی اور میں نے غلطی سے پیتی نہیں ہوں, کولڈ ڈرنک پی لی. اچھا میں کولڈ ڈرنک نارمل پیتی ہوں لیکن اس دن ٹھنڈی پی لی تھی, وہ غلطی ہو گئی, اللہ مجھے معاف کرے. اچھا جی, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. میں نے پروگرام مس کیا آپ لوگوں کا. جی آپ میں نے آپ کو مس کیا, آپ کا نام بھی لیا تھا. جی جی. آپ کے ہسبینڈ کی طبیعت کیسی ہے؟ اب کافی بہتر ہے, بہت گڈ, اللہ ان کو صحت دے بہت بہت. اچھا جی, بات ہو رہی ہے گیسٹوں کی, ٹھیک ہے, یہ تو کیپننس تھوڑی ہم آپ کے ساتھ فیملی والا حساب ہے, بالکل ایسے ہی. اور میں یہ کہوں گی کہ یہ جو میں نے ایک انٹرو دیا اس کا کہ پرابلم کیا ہے, تو وہ بتائیے گا آپ. آپ کے انٹرو میں تو آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا, اور بہت زبردست انٹرو دے کے جو ہے نا گرین ہارن, جن کو جس سے میڈیکل سے تعلق نہیں ہے, اس کو بھی آپ نے یہ سمجھا دیا کہ آپ کو کھانا بالکل اسی اسٹائل میں ہے, وہی فالو کرنا ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. 3 حصوں میں ایک حصہ کھانا ہے, ایک حصے کے اندر آپ کے پانی, اور دوسرے حصہ آپ کو تھرڈ جو ہے وہ آپ نے اس کو ایمٹی رکھنا ہے کیونکہ وہ ڈائجسٹ ہو سکے. اور بہت اچھے سے آپ نے اس کیس کرا کہ ہم جب کھانے بیٹھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں, لگتا ہے کہ آج گئی دنیا کا کھانا ختم ہو جائے گا. اس کو ایسی اوور ایٹنگ کرتے ہیں کہ پھر وہ جو نا غذا آپ کے بالکل جو نا منہ تک کے آ رہی ہوتی ہے, کہ جب اس کو ڈکار لیتے ہیں تو وہ غذا بھی واپس آ رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے. اور اس کو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ جن کو ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ ہیں, ڈائبیٹک ہیں, جب وہ چیزیں کمپلیکیشن بڑھتی ہیں تو پھر سویٹنگ ہونا, پسینہ آنا شروع ہو جائے, تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب کارڈیک پرابلم نہیں ہے. اچھا, اب وہ کارڈیک پرابلم کو جج کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے کہ کارڈیک ہے یا گیسٹرو ہے. بہت دفعہ تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب آپ کارڈیو بھی چلے جاتے ہیں, وہاں پر بھی جب تک ای سی جی ہو, یہ ساری چیز ہو, جب تک کہ بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے اور بہتر ہو جاتا ہے, کیونکہ پھر وہ گیسٹرک ہوتی ہے. جب 2 صورتیں قدرت نے نظام کیا, یا تو ڈکار آئے گی یا ریا خارج ہوگی. ٹھیک ہے, جب یہ دونوں چیزیں آپ کی پراپر طریقے سے ہوتی ہیں تو پھر وہ چیز ڈائجسٹ ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن وہ جتنا ہم کنٹرول کر کے کھائیں گے, اپنے معدے کو, اپنے پیٹ کو اپنے حساب سے کھائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. کھانا قدرت نے جو چیزیں غذا بنائی ہیں وہ ہمارے اور آپ کے انسانوں کے لیے بنائی ہیں, ہاں, لیکن ہم انسانوں کی طرح کھائیں. وہ بھی قربانی میں دیکھا نا کہ وہ سامنے انہوں نے بڑا سا باؤل رکھ دیا, جانوروں کے وہ چبائے چلے جا رہے ہیں. تو وہی حال ہمارا ہو گیا کہ گوشت کا جو حال ہے, جو گوشت قربانی کا گوشت ہے, وہ اس طرح سے ہم استعمال کر رہے ہیں کہ تینوں ٹائم, ناشتے میں, دوپہر کھانے میں اور ڈنر میں بھی گوشت کا یوز بہت زیادہ ہوگی, جبکہ ریگولر اس پہ ایسا نہیں ہوتا, 2 دن بعد 3 دن بعد, لیکن اب یہ کنٹینیو کر تو اس کا تو بیڈ افیکٹ موجود ہے. اب وہ بیڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے, یا تو پھر آپ, کیونکہ گائے کی گوشت ابھی ڈائبٹک کی پرابلم بھی بڑھتی ہے, کولیسٹرول آپ کا ہائی ہوتا ہے, اور بلڈ پریشر بھی آپ کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اچھا, تھوڑا کیونکہ ضرورت ہے, میں نے میڈیکل پڑھا ہے, ایف ایس سی کیا, تو تھوڑا مجھے جو ہے نالج ہے اس کی نا, کہ بھئی کھانے کا یا یعنی کہ ہمارا جو سسٹم ہے, آرگن کیسے کام کرتے ہیں, تو اس کی تھوڑی سی نالج مجھے, اسی لیے میں آپ سے یہ جو گیسٹرو کی. اچھا, ایک ہوتی ہے گیسٹرو پرابلم, کبھی کبھی آپ نے دیکھو پوری باڈی میں ہمارا گیس گھوم رہا ہوتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں یار سوئی چبھ رہی ہے, اور جب وہ گیس آپ کے دل تک پہنچتا ہے تو وہ ایک پرابلم کریٹ کرتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں, وہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم ایسے فوڈ ایک ساتھ کھا لیتے ہیں جو آپس میں جب ملتے ہیں وہ ایک امپیکٹ آپ کی باڈی کے اندر ڈالتے ہیں. جیسے ہم کوئی چیز, فار ایگزامپل کھانے کا سوڈے پہ پانی ڈالو, نیمبو ڈالو, تو ایک ریئیکشن ہوتا ہے. اسی طرح ہم کھانے میں بھی کوئی چیز ایسی کھاتے ہیں وہ ریئیکشن کرتی ہے اندر, جیسے الرجی, آپ کو خارش ہو جاتی ہے, وہ ایسے ایسے پرابلم, کچھ کھایا آپ کے اوپر اسپاٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو ایچنگ ہوتی ہے. اس کا مطلب اندر کوئی چیز آپ نے انٹیک ایسی کی جو آپ کو ریئیکٹ کرتی ہے. آپ کو دانے نکلتے, ریئیکشن, آپ کو ڈی ہائیڈریشن, ریئیکشن, آپ کے باہر کا کوئی امپیکٹ اندر جا کے جب لگتا ہے تو وہ ایکشن ٹو ری ایکشن کرتا ہے. ایسیڈیٹی ایک ایسی چیز, جب آپ کا کھانا, آپ کو مرچوں والا ٹھکانا نہ, کھانا ہضم نہ ہو, کہتے ہیں کہ کانسٹیپیشن یا میدے کی پرابلم 101 بیماریوں کا جڑ ہے. میدا اچھا, سب اوکے, فلیکسیبل رہیں گے. اس فلیکسیبل رہنے کو ہم کیسے ہینڈل کریں؟ ڈاکٹر مہر کی طبیعت ہے, ایسیڈیٹی, مرچوں والے ایسے گندے ٹھکانا, پانی پلٹ کے آنا, فوڈ پلٹ کے آنا,
اسے کیسے ہینڈل کریں؟ اسے ظاہر یہ سی ہوتا بات کیوں؟ ہماری کیا مسٹیک ہے؟ یہی جو آپ تو خود ہی سب کچھ بتا رہی ہیں ریئیکشن. اچھا آپ کچھ نہیں بتایا، چھوڑیں، آپ نے میری انسلٹ کر دی. اچھا انٹرو بھی آپ کا بڑا اچھا تھا. لو یو. بریک لے لیں اس کے بعد مذاق کریں. اچھا جی وہ بیچاری کو پتہ نہیں شاید میں نے کچھ کہہ دیا. ڈاکٹر صاحب بالکل اس کا پورا بتائیں گی اور ڈیٹیل میں بتائیں گے. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور بولتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینرز وتھ سبھی کے ساتھ، ڈاکٹر مہر کے ساتھ اینڈ ڈاکٹر محمد خالد صاحب کے ساتھ. ویلکم اگین گڈ مارننگ وینرز وتھ سبھی کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بات کریں ہم آپ کے گیسٹوں کی، ایسیڈیٹی کی، ان تمام کی گفتگو. ہمارے ساتھ ماشاء اللہ ڈاکٹر مہنور صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر محمد خالد صاحب بھی موجود ہیں. چلیں جی ہمارے بریک سے پہلے مہر کی طرف جاؤں گی کیونکہ ان سے ہی بات ہو رہی تھی تو ان کی طرف ہی ہم کنٹینیو کرتے ہیں. مہر، ایک ایسیڈیٹی اور وومٹنگ ہونا، اسے ہم اوور ایٹنگ کہیں گے یا کوئی پہلے سے کوئی پرابلم ہے؟ یہ گوشت زیادہ کھانے سے ہوتا ہے یا کسی بھی چیز سے ہوتا ہے؟ تو مجھے بتائیں کہ یہ ریزنز کون کون سے ہیں جو گیسٹرو ہونا، ایسیڈیٹی ہونا. جی اوور ٹو یو. ایکچولی لوگ وہی ہے تو سنت ابراہیمی، گوشت کا قربانی کرنے کا مقصد تو کچھ اور ہے، یہاں کچھ اور ہو جاتا ہے کہ لوگ اوور ایٹنگ اور مختلف، ایک نہیں کہ جیسے قورمہ بھی ہے تو ساتھ میں اسی کی بریانی بن گئی، جی پھر اسی کی مختلف چیزیں، تو پھر وہ بھی مرچ مسالوں کے ساتھ، تو لازمی ایسیڈیٹی. اس کے ساتھ سیلڈ کا بہت زیادہ استعمال ہونا چاہیے، اور یہ جو کولڈ ڈرنکس کا استعمال ہوتا ہے اس سے اور زیادہ ٹیمپریری تو ریلیف ملتا ہے کہ ہاں ڈکار آ گئی یا جو ہو گیا. اس کے بعد جو نقصانات ہوتے ہیں نا، یہ جو آپ نے ریئیکشن کی بات کی ہے، تو کولڈ ڈرنک سے بھی ریئیکشن ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے گیس اندر پھیلتی ہے، بڑھتی ہے، اور مطلب کافی اندر جو یعنی کہ ایسا ریئیکشن ہوتا ہے کہ پیٹ میں ہمارے اس میں ہارٹ کے جو پیشنٹ ہیں ان کے پرابلم، ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں ان کو پرابلم، گاؤٹ میں یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، کولیسٹرول بڑھنے کا ہوتا ہے، اور لوگ چربی بڑے شوق سے کھاتے ہیں بلکہ تو وہ ان چیزوں سے یہ لوگ، اور واک بھی لوگ اکثر نہیں کرتے ہیں، جو کہ آج کل ڈیلی ان کو سب کو ہی واک کرنی چاہیے. اور سیلڈ جیسے کھیرا ہے، اور آج کل تو سارے ہیں. کولیسٹرول میں ٹماٹر آپ یوز کریں وہ بہت اچھا ہوتا ہے، کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے ٹماٹر. ککمبر آپ یوز کریں، پودینے کا جو منٹ جوس ہے آپ ہے نا وہ بنا کے پئیں بجائے کولڈ ڈرنک کے. پودینے کو آپ اس کا جوس نکال کے بلینڈر میں، اور اس کو آپ ہے نا برف کے ساتھ چینی ڈال دیں، شہد ڈال دیں، اس کو ایز اے کولڈ ڈرنک یوز کر سکتے ہیں، تو اس سے ہاضمہ بھی اچھا ہو جائے گا، کور اپ ہو جائے گا. تو جی تو اس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. پھر ظاہر ہے آپ کو میڈیسن بھی لینی پڑتی ہیں، وہ صرف وہ وائٹ کلر کا سب لوگ زیادہ تر وہی 2-3 دن جب چلے، لیکن ہر چیز کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، تو ہر چیز بیلنس کے ساتھ یوز کرنا چاہیے. جس طریقے سے لوگ آج کل کر رہے ہیں اور ہمارے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں، تو یہی ساری ہے کہ اوور ایٹنگ ہے. مین بات یہی ہے کہ اوور ایٹنگ ہو رہی ہے. اچھا یہ جب ہم گوشت کی بات کرتے ہیں، آف کورس جیسے کہ آپ نے بہت بار کھایا جاتا ہے اور لوگ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے. اچھا کچھ لوگوں کو جو ہے نا ایک جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں میں بتا رہی ہوں نا، ڈائبٹیز پیشنٹ ہے یا ہائپر ٹینشن یا ہارٹ اٹیک، ان کو تو بہت خیال کرنا چاہیے. کولیسٹرول لیول بھی ان کا بڑھ جاتا ہے، بی پی لیول بھی بڑھتا ہے. تو اور گاؤٹ کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں اگر وہ بھی زیادہ گوشت استعمال کریں گے، یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے. تو یہ سب چیزوں سے پھر ظاہر سی بات ہے پرابلم تو آتی ہے. اور
ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, ہائی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, لمیٹڈ کھانا چاہیے, لمیٹڈ کھانا چاہیے, اور جس طریقے کی گرمی چل رہی ہے تو بہت اس حساب سے تو اور خیال کرنا چاہیے. اوکے اگر آپ کھائیں تو کچھ تھوڑی کوانٹٹی میں, تھوڑی کوانٹٹی میں کھائیں, سیلڈ کے ساتھ کھائیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ صبح کے ساتھ کچھ سبزی بھی لے لیں, یا لے لیں, یہ نہ ہو کہ صرف گوشت ہی گوشت آپ کھائیں. جیسے ڈاکٹر خالد نے بھی کہا کہ آج کل تو صبح دوپہر شام ہمیں یہ کہتی ہے صبح باربیکیو ہو رہا ہے, تو اس کے بھی وہ رات کا کھانا بچا ہوا ہے, جی وہی لے آؤ دوبارہ, نان فرائی کر کے کھا لیں. یہ سارے پرابلمس کرتے ہیں ایسیڈیٹی میں بہت زیادہ, بہت. اچھا ایک چیز میں ذرا پھر چلوں گی ڈاکٹر خالد صاحب کی طرف. ایک چیز بڑی, کیونکہ پتہ نہیں اب لائف اسٹائل ایسا ہو گیا کیا کریں, لیکن پہلے کے دور میں باہر کے کھانوں میں اتنا لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے تھے. گھر کی, میں نے اپنی والدہ کو کبھی نہیں دیکھا, اللہ ان کو بخشے, کہ انہوں نے کبھی بھی باہر سے کوئی چیز منگوائی ہو. وہ گھر میں ہی پکاتی تھی, آٹا گھر میں گوندا جاتا تھا, بہت کم ہو کہ گھر کا آٹا, اور باہر سے روٹیاں بن کے آ جاتی تھی. جب بہت بڑی کوئی دعوت ہو تو وہ بھی گھر کا آٹا ہوتا تھا, تو روٹیاں بن ہوتی تھی تندور سے جیسے کہتے ہیں. لیکن اب جو ہے وہ ٹوٹلی میدے کی روٹی ہم منگوا لیتے ہیں, میں بھی منگوا لیتی ہوں. جب سے ہم نے باہر کے کھانوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیے ہیں تو ہماری زندگی پہ بھی تھوڑے افیکٹ زیادہ ہوئے, اور ہم ڈفرینٹ پرابلمس میں شکار ہوتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ لائف اسٹائل کاؤنٹ کرتا ہے اس میں بہت زیادہ. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, ہم کمرشلائزڈ لوگ ہو گئے, جو چیز دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ, جو چیز کی ایڈورٹائزمنٹ زیادہ ہے وہ گھر میں اگر بن بھی رہی ہے تو اس کا ٹیسٹ وہ آپ کو نہیں آ رہا جتنا آپ کو باہر کی چیز پہ جو فاسٹ فوڈس وغیرہ میں ہے. نہ کہ صرف اس کی بات ہے, بلکہ اور بھی چیزیں ایسی ہیں جو لائک فار ایگزامپل ہم پیمپر کے ایڈورٹائزمنٹ دیکھیں, جی بالکل, اتنے زیادہ کمرشل ہیں مختلف قسم کے. یہی چیز آپ اپنی اکنامی کو کیپچر بھی کر سکتے ہیں, بچا بھی سکتے ہیں, لیکن ہم جو ہے کہ نہیں, وہ اب نہیں کرنا ہے. اس پہ ہماری جو ماں بہنیں ہیں, جو ان کے لیے یہ کہ وہ بھی شاید وہ ایسی لیزی ہو گئی ہیں, جیسے پہلے ہماری والدہ جو ہے, اب جانتے کہ وہ مثلا باہر کے کھانے کو بالکل ہی ناپسندیدہ قرار دیتے تھے, محنت کرتے تھے. آج جو گلینڈر ہے مسالے پیس رہے ہیں, لیکن وہ سل بٹے میں لگے پڑے رہتے تھے. ایسے وہ چیزیں زیادہ آپ کی ڈائجسٹیبل ہوتی تھیں, جو آج نہیں ہیں. کس حال میں کھانا پکایا جا رہا ہے باہر فاسٹ فوڈس وغیرہ میں, اتنے جو ہے اشارات میں دیکھ رہے ہیں کہ اتنی چیز بڑی جو ہے کاسمیٹک کر کے اس کو پیش کرتے ہیں, لیکن وہی چیز کچن میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ شاید بولیں کہ نہیں کھا سکتے. بڑے بڑے برانڈس کے ساتھ ایسے ہیں کہ وہ نام تو ہے لیکن نہیں, تو وہ اس کو وہ اس میں ہائیجین رہی نہیں نا وہ چیزیں, جس کی وجہ سے اس وقت ہم بیماری میں مبتلا ہیں. مختلف چیزوں میں کھانا وہی ہے, چیزیں وہی ہیں, گوشت وہی کھا رہے ہیں ہم, لیکن اس کی جو فوڈ پروسیسنگ کا طریقہ ہے وہ بالکل چینج ہے. گھر میں محنت ہوتی تھی اور باہر محنت نہیں ہے, صرف ٹریکٹر پیک چیز ہے وہ کر دی, اب اس کو استعمال کرو. اچھا اب ہم ذرا سا آگے چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ زیادہ میٹ, اوور ایٹنگ, صبح شام کھانا, اور ریگولر پورے 3 دن آپ نے ٹوٹ پڑنے والا کام کرتے ہیں, اس کے بعد ہماری اسٹمک پہ ایک لوڈ پڑتا ہے, اور ظاہر بات ہے انسان جب اسٹول پاس کرتا ہے تو اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہوگا تو اس کو تکلیف ہوگی. ہو سکتا ہے آپ کو کانسٹیپیشن ہو جائے, ہو سکتا ہے آپ کو ڈائریا ہو جائے, کچھ لوگوں کو موشن ہو جاتے ہیں. میجورٹی میں نے دیکھا ہے کہ قربانی کا گوشت اوور ایٹنگ سے موشن میں بالکل ایسے ہو جاتا ہے. اب مجھے بتائیں یہ ایسا ہے کہ میں مسٹیک کر رہی ہوں؟ بالکل نہیں, اب بالکل سے کہہ رہی ہیں. ڈاکٹر مہر کی بات کو میں آگے کرتے, جب جوڑوں کا جسے ہم گٹھیا کا درد کرتے ہیں, یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے گوشت میں, خاص طور پہ ہر قسم کی میٹ میں وہ ممانعت ہوتی ہے کہ آپ اس کو استعمال لگے, کیونکہ یہ پرابلم بڑھیں گی. اس وقت یہ پیشنٹ اس طرح کے بھی ہیں. پھر آپ والی بات کیا کہتے ہیں کہ لوز موشن ہو جانا, کیونکہ پی ایچ اسکیل آپ کا بڑھا ہوا ہوتا ہے, اور مزید اس وجہ سے وہ چیز اور بڑھ جاتی ہے, جس سے کیا ہوتا ہے کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے, وہ ڈیسینٹری میں چلے جاتے ہیں وہ. تیسری چیز کیا ہے کہ اکثر و بیشتر جو ہے پیشنٹ اب آتے ہیں کہ منہ میں چھالے نکل آئے. اچھا, منہ میں چھالے کے ساتھ ساتھ اس کے گم جو ہے نا وہ مسوڑے وہ پھول گئے. ہائے مسوڑ, صحیح گا, اس کو کنٹینیو کیجیے گا. یہ ہو جاتا ہے اکثر لوگ زیادہ گوشت کھاتے ہیں, ان کے مسوڑے سوج جاتے ہیں, تکلیف کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں گوشت نہیں, گوشت پھنستا نہیں ہے, جبکہ اس کے باوجود
निकाल भी दोगे तब भी वो स्वेलिंग होगी. इसको कंटिन्यू कीजिएगा. इजाजत है, ब्रेक ले लूं. नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद. देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ. वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ एक बार फिर मैं खुशामदीद कहती हूँ. अच्छा जी नाज़रीन, हम हेल्थ की बात करें, गैस्ट्रो की बात करें. डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब खुशामदीद एंड डॉक्टर मेहरून निसा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो. हम चलते हैं ज़रा. डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, हम बात कर रहे थे कौन सी वाली, मसूड़े की सोजन, स्वेलिंग. आपने देखा होगा अक्सर लोगों के गम्स जो है ना वो गोश्त खाने से सूज जाते हैं. इसका क्या रीज़न हो सकता है? अच्छा देखिए, इसलिए वजह उसकी है कि एक तो सबसे पहले कि अगर आपको एसिडिटी की शिकायत है या गैस्ट्रो की प्रॉब्लम हमको है, तो जब आप इस तरह की चीज़ें, बादी चीज़ें स्पेशली जब ज़्यादा खाते हैं तो उससे होता ये है कि आपके बादी से पेट की जितनी भी तकलीफ होगी या बीमारी होगी वो आपको इंट्रोड्यूस होगी मुंह से. ठीक है. मुंह से स्मेल आना, मसूड़े से खून आना, दांतों से खून आना, इसके अलावा मुंह में छाले हो जाना, ठीक है, और इसी तरह से राल निकलना. ये सारी अलामतें जो है ना वो पेट से. अच्छा, वो जो आप गोश्त हम खाते हैं तो वो बादी होता ज़्यादा और रफ़ इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से मसूड़े आपके बहुत ज़्यादा पकने लगती हैं. इवन तो इतने तकलीफ दे दो जैसे चबाना मुश्किल है उसके लिए. तो आप गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें, इसके साथ उसको एहतियात करें. अच्छा, अब जब तकलीफ ज़्यादा शिद्दत की पड़ जाए तो उसमें करना ये चाहिए, तो मेडिसिन तो अपनी जगह है जी, डाइट को कंट्रोल करना. इसके अलावा फिटकरी होती है, फिटकरी वो पानी में लेकर उसको ज़्यादा बॉयल करें. ओके, अच्छा, बॉयल करें, जब उसका पूरा तेज जो ना पानी के अंदर आ जाए तो उससे गाढ़ा करें. मसूर में कुल्लियाँ करें, थोड़ी देर मुंह में रखें, उसको करें. जितना भी इन्फेक्शन होगा फिटकरी में, क्वालिटी है वो सब निकाल लेते हैं. दांत के दर्द के लिए बेहतरीन. मुंह में तकलीफ जो है, छालों में आप ये नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ती है छालों में. अच्छा, वो क्या चीज़ डॉक्टर, मैं पता नहीं शायद आप जानते हैं, कुछ चीज़ होती है जो हमारी पता है अम्मी कहती है मुंह पे लगाने से मुंह से राल निकलती है तो वो आपका गंदा पानी निकलता है. वो जाए वो जो कत्था होता है, कत्था एक और पानी, वो कुछ और बता रही है. सोमोजोल जेल, वो तो खैर उसको वो कत्था होता है कि वो ठंडा होता है, वो जो पान में लगाते हैं, चूना और कत्था, वो कत्था होता है जो लगाते हैं. चूना मत लगाएं खुदा, चूना वो बहुत डर लगता है ये जुमला सुन के. चूना लगाना, चूना लगाते हैं लोग. कल एक मैं रील देखा था, उसमें एक बात ये थी कि इस वाहिद दुनिया में एक इंसान जो ना सच्चा रह गया है जो बोल के चूना लगाता है. वो पान क्या करता है? बोल के चूना लगाता है. यार कम से कम बोल के तो लगाता है ना. बोल के लगाता है तो फिर पान वाला है. वो पूछता है कितना चूना लगाऊं. उन लोगों से भी मुझे बहुत डर लगता है जो आपके साथ बैठे हुए और आपको बिल्कुल फीलिंग नहीं हो रही और एकदम कुछ इसके मतलब फिर बंदा रिजर्व हो जाता है. यार नहीं, हम इन लोगों के साथ नहीं, मतलब फिर बंदा सेव हो जाता अपने आप को. लेकिन मैं फिर कहूँगी, मेरी अम्मी बहुत कहती है अच्छी बात, अल्लाह उनको बख्शे, कहते थे बेटा थोड़े में पहचान हो जाए तो बड़ी तकलीफ से बच जाओ. हुआ था ना एक साथ मेरे साथ बहुत पहले, तो मैंने कहा अम्मी ऐसा भी कह रहे, बेटा कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं किया अगर ये थोड़ी चीज से तुझे तकलीफ हुई ना, थोड़ी चीजों से कोई नहीं होता, तुम बड़ी चीज से बच गई हो, खुदा न खास्ता तुम्हें बड़ा नुकसान कोई दे देता. तो यार ये बात मुझे कभी कभी मैं कहती हूँ, थोड़ी चीज से अगर आपकी किसी से पहचान हो जाए ना तो बड़ी डिजास्टर से बच जाते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा बची हूँ. तो पहले वो अम्मी की इंस्ट्रक्शन या उसके जो फॉलो करेगा वो बड़ी परेशानी से बचेगा. बहुत प्यारी बात. अच्छा जी, बात हो रही है, हम लोग स्वेलिंग की बात करें और ये जो, अच्छा मैं वालदा की बात ये कि कुछ पुराने लोग बड़ी प्यारी प्यारी होम रेमेडीज करते थे जो हमारे लिए बड़ी रिलायबल है. जैसे अब मैंने सुना तो ये जैसे काला मंजन जो बनता था वो कोयलों को जला के उसमें नमक डाल देते थे, कोई थोड़ी पता नहीं क्या खाने का सोडा एक चुटकी डाली, उसको जब आप
رگڑتے تھے نا تو آپ کے منہ سے رال نکلتی تھی, تو وہ بیسکلی بادی کا پانی ہوتا تھا. بالکل ایسے ہی وہ میرے ذہن میں آ گئی, ہوم ریمیڈی یہی تھی. تو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, میرے پاس ظاہر بات ہم لوگ ہربل ٹپس تو نہیں دے رہے, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بڑی, لونگ کو آپ دانت کے نیچے رکھ دیں, پین کافی تھوڑی ریلیو ہو جاتا ہے. مسواک بہت ضروری, بہترین چیز ہے, اس کو تو ریسرچ ہو رہی ہے. مسواک بہت بہترین. ہم تو مسواک تو ایسے دین اسلام کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم نے اس کی جگہ پریفر کر رہا ہے برش کو اور یہ جو ہم پیسٹ وغیرہ ہیں. اب باہر ممالک میں مسواک پہ ریسرچ ہے کہ اس کے جو نیم کے چھال میں سے جو ایسڈ نکلتا ہے وہ آپ کے مسوڑ کے لیے بہترین چیز ہے, جو اس کو مضبوط بھی رکھے, شائن بھی رکھے, اور دانتوں کی تکلیف سے بچائے. حقیقت بالکل صحیح. اور مسواک کو آپ کئی مہینوں تک بھی استعمال کریں نا, وہ کبھی بھی اپنے اندر جراثیم نہیں, اگر آپ کی غلطی نہ ہو کہ ایسی جگہ نہ رکھ دیں اور کیسے پانی میں نہ چھوڑ دیں, تو وہ پھر آپ کی مسٹیک ہے نا. لیکن بیسکلی سنا ہے کہ وہ اس کے اندر اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کو کوئی مقدس کی ہے, تو آف کورس اس کے اندر کوئی افادیت موجود ہے. تو وہ اس مسواک کو کرنے سے آپ کے دانتوں کی کئی پرابلم مسئلے حل ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی. ابھی آپ دیکھیں نا کچھ پیسٹ جو انٹروڈیوس ہو رہے ہیں اس میں آپ کو یہ ہربل اس میں کہ مسواک نام رکھ دیا اس کا, کہ مسواک جو ہے نا لوگ پھر جو ہے لوگ اس کو زیادہ استعمال کریں. مسواک ٹوتھ پیسٹ بھی آ گیا تھا, پیسٹ ہے, اس طرح سے چیزیں. تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بتائی ہیں وہ اس میں ہر چیز میں افادیت ہے. لیکن جب کب خیال آتا ہے جب بہت زیادہ ساری چیزوں سے مایوس ہوتے ہیں, پھر ہم اس طرف جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ بھائی چلو اب یہ چیزیں. چلے آخری کوشچن, کون سی چیزوں میں فائبر بہت موجود ہے جس کی وجہ سے ہماری انٹسٹائن, ہماری بڑی آنت, چھوٹی آنت فلیکسیبل رہے, اور ہمارا ریکڈم یعنی کہ معدہ بہت فلیکسیبل رہے ہماری, وہ تمام ذرا کوئکلی بتائیے گا کون سی چیزوں میں فائبر موجود ہے جو ہم کو ریگولر کھانا چاہیے جوس فارم میں, نارمل جس طرح, وہ کون سی فروٹس اینڈ ویج ہیں. سب سے پہلے تو آپ آ جائیں ہماری گندم جو ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے اتنا جو ہے فلٹرائز کر دیا کہ اب وہ سفید میدے پہ ہو گیا ہو, ورنہ پہلے یہی لال آٹا تھا جس میں فائبر کی مقدار سب سے زیادہ, سب سے زیادہ. بالکل, اس کو ہم کھاتے تھے تو آپ کا اسٹمک جو بہت چکی کا آٹا, چکی کا آٹا, بھوسی جسے بولتے ہیں, بھوسی کے ساتھ, بالکل اس کے ساتھ بولتے ہیں, کچھ لوگ بھوسی بولتے ہیں, بھوسی کے ساتھ ملا کے کھاتے تھے. تو لیکن اب جو ہے نا فائن آٹا, آپ چھان کے فائن آٹا, وہ فائن آٹے نے ہمارے میدے کے اندر جو ہمارا ایچ ایل وہ ڈسٹرب کرا, پی ایچ ایس لیول کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرا, بہت ساری چیزیں ہمیں ڈسٹرب کر دی. اس کی وجہ سے آج جو ہم اس مراحل میں. باقی آپ جو نا فروٹس پہ لے لیں, ٹھیک ہے, فروٹس استعمال کریں جو میدے کو. اچھا, فروٹس کے سے خاص طور پہ یہ آپ فروٹس کو کبھی بھی رات کے ٹائم استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے, فروٹ ڈائجسٹ ہونے میں یہ تقریباً 10 سے 12 گھنٹے لیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں صبح ناشتے کے دوران اگر آپ نے پورا وہ اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے. لیکن اگر آپ نے, ہم اکثر و بیشتر جو ہے نا فروٹس رکھے ہوئے ہیں, رات کے ٹائم ٹی وی دیکھ رہے ہیں, وہ کھا رہے ہیں, وہ آپ کی باڈی کے اندر ہر چیز کو ڈسٹرب کرتا ہے. ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے تو زہر ہے اس وقت کہ اگر آپ نے رات کے ٹائم پہ, بلکہ سب کے لیے کہ سوتے وقت آپ جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں, سردیوں میں مونگ پھلی ہے وہ ہم کھا رہے ہیں اس کو, تو یہ سب چیزیں نقصان دیں. کھانے سے سونے سے 2 گھنٹے پہلے آپ نے جو ہے اپنے آپ کو بالکل سردیوں والے ڈر کے بولے مونگ پھلی تو ہے جو سب سے سستی ہے, اس پر بھی پابندی لگا دیں گے ڈاکٹر صاحب. لیٹس سی, ہمارے یہاں پر ٹائم ختم ہے, لاسٹ میسج لیتے ہیں اپنی. دیکھیں اللہ نے سب نعمتیں بنائی ہیں, ہم الحمدللہ, اور سیزن وائز بنائی ہیں, کسی چیز کو کوئی اللہ نے روکا نہیں ہے. لیکن کوئی بھی چیز, کہتے ہیں نا سورج ٹائم پہ نکلتا ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے, چاند ٹائم پہ ڈوبتا ہے. اس تمام نیچر سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. درختوں پہ پھل بھی لگتے ہیں, سیزن وائز اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں دی ہیں. لیکن کسی چیز کو توازن سے آؤٹ کریں گے وہ ہمارے لیے, ہماری باڈی کے لیے بھی نقصان ہے. ڈاکٹر میں نے یہ کیمرہ جاتے جاتے اپنے ناظرین کو خوبصورت سا میسج. جی, میرا آج کا میسج یہی ہے, جیسے ہمارا ٹاپک ہے قربانی کے اوپر, تو ہم ظاہر قربانی کرتے ہیں سنت ابراہیمی کے اس پر, لیکن ہم اپنے غریب رشتہ داروں کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. نہ کہ وہ جو گیٹ پر آتے ہیں وہ گوشت لے کے جاتے ہیں, ہم انہیں دے دیتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا صدقہ یا ہماری طرف سے غریبوں کی مدد. آپ اپنے آس پاس ارد گرد دیکھیں کن رشتہ داروں کیا, کن بہن بھائیوں کیا قربانی نہیں ہوئی, تو ان کا پہلا حق بنتا ہے
تو ان کا بھی خیال رکھنے بجائے اپنا ڈی فریزر بھرنے کے آپ ان کا بھی خیال رکھیں گے تو آپ کو بھی برکت ہوگی. آپ نے میسج تو بڑا پیارا دیا لیکن بہت دیر کر دی. اب تو لوگوں نے فریز کر لیا ہے, اب محرم کے حلیم پہ بھی نکلے گا. یہ اپنے فیلنگ کی بات ہے, وہ ہم ان کو بس, ہمارا کام ہے بتانا, عمل کرنا آپ لوگوں کا کام ہے. جاتے جاتے پلیز, یہ آپ کا کیمرہ ہے. اچھا آپ گیسٹوں کی بات میں چاہوں گی ذرا سا پلیز. ان شارٹ میسیج یہ ہے کہ جینے کے لیے جو ہے وہ کھانے کے لیے نہ جئیں, جس سے آپ تمام بیماریوں سے بچیں گے. سونے سے کم 2 گھنٹے پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں تاکہ آپ کا جو ہے جو دن بھر آپ نے جو کھایا ہے وہ ڈائجسٹ ہو جائے اور صبح آپ بالکل فریش اٹھیں. اگر آپ نے رات کو سونے کے دوران کھایا تو آپ کا کام خراب ہے اور بیماری میں ہم مبتلا رہیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر محمد خالد صاحب, تھینک یو سو مچ فار کمنگ بین شو, اینڈ ڈاکٹر مہر النساء تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وینس وتھ سبھی کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں پاکستانی ہوں, آئی فیل ویری پراؤڈ. لیکن میں نے انٹرو میں ایک آپ سے پاکستان اور دوسرے کنٹری کی, مطلب فارن کنٹری کی بات کی تھی کہ کچھ ایسے لگتا ہے ہم دین کو بھی لے کے چل گئے, ایمان کو بھی لے کے چلے, لیکن ہم سے وہ انسانیت کے معاملے میں سب سے آگے ہیں. آپ بچوں کو دیکھیں, ٹیک کیئر دیکھیں, ان کا فیوچر دیکھیں, ان کا رہن سہن دیکھیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ان کو پریپیئر کیا جاتا ہے, ان کو اسٹرانگ کیا جاتا ہے, ان کو ٹینشن سے ریلیف کیا جاتا ہے. لیکن اگر میں اب, کیونکہ میں پاکستانی ہوں, میں پاکستان کی بات کروں گی, کچھ کر نہیں سکتی, لیکن میں کیا کر سکتی ہوں, میرے اندر کیا کیپیبلٹی ہے, میں نے کیسا ڈیسیجن لینا ہے, میں اپنی راہ کا پتھر دوسروں کے لیے کیسے اٹھا سکتی ہوں. اگر کسی کو تکلیف ہے اس پتھر سے تو میں اپنا حق کیسے ادا کر سکتی ہوں. تو مجھے صورت فیل یاد آتی ہے کہ وہ ابابیل چھوٹی سی ایک کنکر, ارے اس ایک کنکر کی کیا اوقات تھی, سب نے یہی سوچا, لیکن اس ایک ابابیل کا بھی یہ سوچتی کہ میں اپنا کام تو پورا کروں. مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ ایک قطرہ جو ان کو جب آگ میں ڈال دیا جاتا تھا, ڈالا گیا, تو ایک ایک قطرہ اگر سوچا جائے اس سے قطرے سے یہ کیا کر لے گی, کیا اکھاڑ لے گی, لیکن اس سے کہا میں اپنا کام پورا کروں. ایسے ہی ہمارے ملک میں بہت سارے پرائڈ آف پاکستان ہیں, فخر پاکستان, جو اپنے تئیں بہت اچھے طریقے سے کام کرے, اور پھر انہوں نے ایک بڑے پلیٹ فارم پر بھی اپنے اس کام کو پریزنٹ کیا. انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی, اگر اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں ڈیزاسٹر آ جائے تو کیا ہم پریپیئر رہیں گے. ڈیزاسٹر کیا ہے, خدا نہ خواستہ کہیں زلزلہ آ جائے, کیا ہمارے کچھ والنٹیئر اس طرح پریپیئرڈ ہیں کہ وہ فوراً ہر گھڑی تیار کامران ہیں, ہم فوراً پہنچیں گے یار, ہمارے ایک انسانیت کا پریزنٹ کرنا, فوراً پہنچیں گے. لیکن وہ خود تو سیکھے ہوئے ہوں. بچپن میں نے NCC کی تھی 20 ڈیز کی فرسٹ ایئر میں, 20 ڈیز کی سیکنڈ ایئر میں. مجھے کب یاد آتا ہے کہ اگر کسی کو کچھ ہو جائے تو فرسٹ ایڈ کیا کہلاتا ہے. پہلی بار میں نے فرسٹ ایڈ کو بھی پریکٹیکل کیا تھا. مجھے بتائیں کہ آج ہم اپنے بچوں کو اسکاؤٹ میں ٹرین کر رہے ہیں اس طرح. کیا بچے سارے اسکاؤٹنگ میں آ رہے ہیں؟ نہیں, کچھ آ رہے. کچھ سارے اسپورٹس 1 سال کے بعد ہوتا ہے؟ نہیں. کیا بچوں کو ہم پریپیئر کریں ایز اے والنٹیئر؟ خدا نے کہا میرے ملک آواز دے, ہماری خواتین کو, ابھی جیسے جنگ
آپ کو پتا تھا اللہ نہ کرے جنگ ہو جائے گی, تو کیا ہم لوگ کیا بیلچے کرچے بیلن اڑا کے جائیں گے؟ کیا ہم تیار ہیں؟ یہ ساری باتیں بینگ اے پاکستانی کریں گے, کیونکہ ہم پاکستان ہیں. تو آج بات کریں گے اپنے ملک کی, اپنے ملک کے لیے پریزنٹ کرنے کی, ہماری یوتھ, ہماری جنریشن کی. لیٹس سی, یہاں پر میرے بہت ہی سینئر میرے محسن, اور ہمیشہ یوتھ کو ہمیشہ پروموٹ کرنے میں, ٹیلنٹ کو ہائی لائٹ کرنے میں, پاکستان کے ٹیلنٹ کو ہائی لائٹ کرنے میں انہوں نے ہمیشہ اپنا فرسٹ اسٹیپ آگے ہی رکھا ہے. تو یہاں پہ سندھ کے چیئرمین ہیں اور ہلال احمر کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے میرے ساتھ ریحان ہاشمی یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے ریحان صاحب؟ جی تھینک یو, تھینک یو سو مچ, اپنا قیمتی وقت آپ نے نکالا اور ایک نئے, میں کہوں گی اسکرین, ایک نئے ویژن کے ساتھ آپ آئے ہیں, مجھے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. اچھا جی, میرے اس ہاتھ پہ کیونکہ یوتھ کی بات ہو رہی ہے, جنریشن کی بات ہو رہی ہے, ہم ان کی بھی بات سنیں گے, ان کو ہم پیچھے نہیں رکھیں گے, ان کو کیا پرابلم ہے یا آنے والی جنریشن کے لیے وہ کیا بیسٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں کون جی, جوائنٹ ٹاؤن آرگنائزر لیاقت آباد سے عمر اسماعیل صاحب. السلام علیکم, اینڈ ریپرزینٹ آف ایم کیو ایم پاکستان. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے مارننگ شو میں تشریف لائے. سب سے پہلے میرے ریحان صاحب کے پاس چلوں گی, ہلال احمر کے چیئرمین, سندھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ایک میں نے ابھی انٹرو دیا, مجھے ایک مطلب ایک اندر سے ایک بہت سارا ایک میں کہوں گی ڈیزاسٹر ہے کوشچن کا, کہ ہم ابھی تک صرف روٹی کپڑا مکان اور ایک ٹینشن میں مبتلا ہیں. آنے والی جنریشن کے لیے صرف کتابوں کا لوڈ اور ایجوکیشن, اور پھر ایک اس کے مائنڈ میں فکس کر دیا تم نے ڈاکٹر بننا ہے, تم نے یہ بننا ہے. بینگ اے ہیومینٹی ہم کہاں کھڑے ہیں جی؟ اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہلال احمر کو پہلے اس کو انڈرسٹینڈ اگر کریں تو دنیا کے اس قدیم ترین اداروں میں شامل ہے جس کو 162 سال ہو چکے ہیں. اس نے مختلف جنگوں میں مختلف ممالک میں خدمات انجام دیں. اس کے بعد پھر پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم میں بھی خدمات انجام دیں, اور ایون کہ جب مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا تو آج تک ریڈ کراس ہی محصورین کی دیکھ بھال کر رہا ہے. اس کو ہلال احمر کہتے ہیں, ریڈ کریسنٹ کہتے ہیں, ریڈ کراس بھی کہتے ہیں. دنیا کے تقریباً 192 ممالک میں ایگزسٹ کرتا ہے, اور پاکستان میں اس کو یہ قائم ہوا تھا 20 دسمبر 1947 میں ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے. یہ وہ ادارہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو رفقا تھے, انہوں نے پاکستان کے قیام کے فوراً بعد اسکاؤٹنگ اور ہلال احمر جیسے اداروں کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے آن بورڈ کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ قوم کو ڈسپلن کیا جائے. اور آپ غور کریں, جیسے جیسے اس طرح کے منظم ادارے, فلاحی ادارے جس کو اکابرین پاکستان نے پاکستان کے اندر متعارف کرایا اور انٹیکٹ کیا, ان کی ایکٹیویٹیز ریڈیوس ہو رہی ہیں, تو قوم کے نوجوان بھی بہرا روی اور غیر منظم ہوتے جا رہے ہیں. آج سے 30 سال پہلے تک, 20 سال پہلے تک NCC, گرلز گائیڈ, اسکاؤٹنگ کا رجحان تھا نوجوانوں میں, تو نسبتاً نوجوان زیادہ تندرست اور توانا, ذمہ دار, احساس ذمہ داری سے سرشار, اور لوگوں کو کی معاونت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے. بالکل ایسے. آج اگر کہیں پر حادثہ رونما ہو جاتا ہے تو زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے, کیونکہ لا علم ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے. اور حالیہ دنوں میں پڑوس سے کی جانے والی جاہریت کے جواب میں افواج پاکستان نے تو جواب دیا, لیکن کیا عوامی سطح کے اوپر سول ڈیفنس کے ادارے ہوں, ہلال احمر کے والنٹیئرز ہوں, کیا ہم اتنے منظم تھے کہ اگر کوئی حادثاتی یا مسلط کر دیا جاتا جنگ جیسی صورتحال, تو کیا ہم کس حد تک کاؤنٹر کر سکتے تھے؟ ہلال احمر سندھ بھر کے اندر ان کی برانچز ہیں, تقریباً 7,500 والنٹیئرز ہیں ابھی, اور 700 کے قریب ٹرینڈ اسٹاف ہے ہمارے پاس پورے سندھ میں. جی, والنٹیئرز ہیں ابھی بھی موجود, لیکن 6 کروڑ کی آبادی میں 7,500 کی کوئی بہت بڑی وقت نہیں ہے. اب ہم نے ریسنٹلی مختلف اسکولز میں پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کی کولیبریشن میں
مختلف مالز کی مینجمنٹ کے ساتھ انڈسٹریل ایریا کے ساتھ کولیبریشن میں آ گئے ہیں ہم, اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی آفر کروں گا آپ کے ناظرین کو کہ ہلال احمر آپ کے ڈور اسٹیپ پہ فری آف کاسٹ 1 ڈے سیشن کروا سکتا ہے اگر آپ انٹرسٹ شو کریں. دوسرا یہ کہ کوئی ادارہ یا انڈیویجولز چاہیں والنٹیئر کی حیثیت سے ہلال احمر کو جوائن کرنا, تو ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے, فارم موجود ہے, اس کو جوائن کر سکتے ہیں آپ. مختلف جگہوں پر ہم تھوڑی سی تیزی لے کر آئیں گے, اور ہمارے جو والنٹیئر آفیسز ہیں اورنگی ٹاؤن میں ہے, لیاقت آباد میں ہے, ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ہے, سندھ کے مختلف اضلاع میں ہے, وہاں پر اس کو تھوڑی سی تیزی لے کر آ چکے ہیں, جس میں ہم والنٹیئرس کی تعداد بڑھائیں گے تاکہ ہیومن ریسورس نہیں, ٹرینڈ ہیومن ریسورس ہو. 10 ان ٹرینڈ لوگوں سے ایک ٹرینڈ آدمی یا والنٹیئر بہتر ہے جو کہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکے. آپ بھی کسی ایسے شخص کو, کسی مریض کو ہینڈل کرنے کو نہیں دیں گی, یا ڈیزاسٹر یا کوئک رسپانس سے متعلق جس کو معلومات نہ ہو, وہ مؤثر نہیں ہو سکتا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ قوم کو تیار کرنے کی بات کریں. نیشن بلڈنگ انیشیٹو ہے, نوجوانوں کے ہاتھ میں, بچوں کے ہاتھ میں آج موبائل فون اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نوجوانوں کو, بچوں کو مثبت سرگرمیوں میں نہیں ڈال رہے. اس کا مطلب اس سے ہم ہیلدی ایکٹیویٹی بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں, ہمارے مختلف اسکول کلب کا پروگرام ہے, ہمارے ہلال احمر کے پلیٹ فارم پر ابھی سیمینارز وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کلائمیٹ چینج کا کمپوننٹ ہے, جینڈر ایکویلٹی ہے, کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے, اس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, کوئک رسپانس ہے, فرسٹ ایڈ ہے, اینڈ سو آن. اتنا کچھ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں جہاں پر جن لوگوں کو جستجو ہوتی ہے وہ ٹریک بھی کر لیتے ہیں. انوائرمنٹ چینج, کلائمیٹ چینج, زبردست بھائی. ہاں, تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں, اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گی آپ لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ چیزیں مزید بہتری کی طرف جائیں گی. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو, لوگوں کو, خواتین کو انگیج کریں تاکہ کم از کم وہ بنیادی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا کوئک رسپانس یا فرسٹ ایڈ کے سکلز ہیں اس سے روشناس ہو سکیں. سر ایک کوشچن ہے, اس کا آپ نے آنسر دینے. ابھی تک آپ کو جب ہلال احمر کی بات کی جائے کتنا آپ کو پازیٹیو رسپانس ملا لوگوں سے, لیکن اس کا آنسر مجھے آپ نے بریک کے بعد دینا. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں اپنے مہمانوں کو اور آپ لوگوں کو بھی. ریان ہاشمی صاحب آپ کا بھی شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا, اور عمر اسماعیل آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ناظرین اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اپنے آنے والی جنریشن کے لیے ہم کیا دی بیسٹ کر سکتے ہیں. جیسے ریان ہاشمی نے ریپرزینٹ کیا ہلال احمر جو 150 سال پہلے آن ہو چکا تھا, لیکن کچھ لوگوں تک ابھی جو نئی جنریشن ہے شاید اس کو نہیں معلوم, لیکن ہم نے اس کو ابھی بھی لے کے چلنا ہے اور ریپرزینٹ کرنا ہے اپنے ملک کو, اور ہم کیا دوسروں کو آگے اپنے ساتھ لیڈ کر سکتے ہیں, اور ایک انسانیت کے ناطے ہم دی بیسٹ کیا کر سکتے ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب نئی جنریشن آگے گروم اپ ہوتی, کچھ چیزیں اس کو نہیں معلوم ہوتی. لیٹ سی ہم دیکھیں گے کہ آنے والی اس وقت 21ویں صدی کی بات کروں تو ہماری جنریشن کہاں کھڑی ہے, اور ہمارے وہ یوتھ جو ابھی اس دور میں داخل ہوئے ہیں کیا وہ موبائل تک رہ گئے, یا ہم ان کے لیے کچھ دی بیسٹ کر سکتے ہیں. عمر اسماعیل کیا سمجھتے ہیں ابھی کمنگ جنریشن کیا بہت ٹیلنٹڈ ہے, کیا وہ صرف موبائل کی حد تک رہ گئی ہے, یا کچھ دی بیسٹ ابھی بھی امپلیمنٹ کر سکتی ہے, اور اپنے مائنڈ, کیونکہ کچھ لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, تو اب جنریشن کتنی ٹیلنٹڈ ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر اور پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, اور سب سے زیادہ ٹیلنٹ جو ہے وہ نوجوانوں کے اندر ہی ہے.
اگر اس ملک کو اگر کسی نے ترقی کی طرف کوئی لے کر گیا ہے تو وہ نوجوان ہی لے کر گئے. کوئی بھی جو ہے وہ جو جتنے سینئر لوگ ہیں وہ سب ہمارے لیے قابل عزت ہیں, لیکن جو اس ملک کی ترقی کے لیے جس نے کردار ادا کیا ہے وہ نوجوان ہی ہے. اور میں بات کرتا چلوں کراچی کی, تو کراچی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان پیچھے ہیں. ہمارے بہت سارے پولیٹیکل رہنما, بہت سارے پولیٹیکل لوگ باتیں تو کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے, لیکن عملی طور پہ کوئی بھی پولیٹیکل رہنما چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, انہوں نے بہت کم پولیٹیکل جو ہے وہ نوجوانوں کو موقع دیا ہے. اچھا, اسی طریقے سے نوجوان کس طریقے سے اپنی ایکٹیویٹی کو اجاگر کرے. آپ کراچی شہر کی حالت دیکھیں کہ کراچی کے اندر کوئی ایسا اسکول نہیں ہے کہ جہاں پہ نوجوان بچہ اپنی اچھی ایجوکیشن حاصل کر سکے. اگر کوئی اچھی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے تو اچھے پرائیویٹ اسکول ہیں جس کی فیس بہت زیادہ ہے, جس کے اندر جو ہے وہ آپ نے اگر جو ہے وہ کسی بچے کو دینی ہے تعلیم تو سب سے پہلے تو اس کی وین کا خرچہ دینا ہے, پھر اس کی اسکول کی فیس, پھر جون جولائی کی فیس. تو سرکاری سطح کے اوپر میرا حکومت سندھ سے بھی یہ مطالبہ ہے اور حکومت پاکستان سے بھی کہ ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی ایسے اقدام ہونے چاہیے. کراچی کے اندر کوئی ایسا اسکول ہونا چاہیے کہ جہاں پہ غریب کا بچہ بھی تعلیم حاصل کرے, امیر کا بچہ بھی وہیں تعلیم حاصل کرے. ایکول چیز ہونی چاہیے نا. اگر آپ دوسری کنٹری میں چلے جائیں تو وہاں پہ نوجوانوں کے لیے تعلیم فری ہے, لیکن بدقسمتی سے یہ پاکستان ہے, یہ کراچی ہے, یہاں پہ نوجوان کرے بھی کس طریقے سے کرے. میں بات کر رہا ہوں اسکولوں کی, یہاں پہ پورے کراچی کے اندر 1-2 ہاسپٹل سے زیادہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے کہ جہاں پہ غریب آدمی اپنا علاج کرا سکے. تو اس ماحول میں, اس حالات میں ہم لوگ فائنینشلی اسٹریس میں, جس کی وجہ سے ہم اپنے ٹیلنٹ کو ہم آگے پریزنٹ نہیں کر پا رہے. بالکل ہم نے دبا لیا, اور یہ حکومت پاکستان اور حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے اندر ٹیلنٹ بہت ہے, نوجوانوں میں ٹیلنٹ بہت ہے. ہم حکومت سندھ کے ہم کہیں گے حکومت وقت جیسے پورے ملک کو جو ہینڈل کرتے ہیں, ہم ان کی بات کریں گے نا کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے نوجوانوں کے لیے دی بیسٹ کیا ہو سکتا ہے. اگر ہم یہ تضاد رکھیں گے کہ وہ ٹیلنٹڈ بچے جو بڑے جو لوگ افورڈیبل ہیں ان کے لیے سب فیسلیٹیشن ہے, وہ الگ سے فی پے کر رہے ہیں, سوئمنگ کی کر رہے ہیں, جوڈو کراٹے کی کر رہے ہیں, اس کے وہ ان کی فیسز سلیکٹڈ ہے, تو پھر گورنمنٹ اسکول کے بچے ان تمام چیزوں سے محروم, تو وہ پھر کیسے اپنے ٹیلنٹ کو آگے لے کر ان کو اسٹریس فل کر دیا. جی اوور ٹو. جی, ہم نے تو یہ صورتحال بھی دیکھی ہے اسی کراچی کے اندر کہ سرکاری اسکولیں بڑی بڑی عمارتوں میں بنے ہوئے, لیکن وہاں پہ گائیں بنی ہوئی ہیں, وہاں پہ بھینسوں کے باڑے, اور وہاں پہ جو ہے وہ بچیاں جو ہے وہ فرش پہ بیٹھ کے اپنی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. تو ایک انسان کو سوچنا چاہیے, ان کے بھی اپنے بچے ہیں, ان کے بھی اپنے جو ہے وہ گھر والے ہیں, کہ آپ اپنے بچوں کو زمین پہ بیٹھ کے تعلیم دلوا دیں گے؟ نہیں دلوا سکتے. اس دور میں ایسا ہو رہا ہے ریسنٹلی, مطلب یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے, یہ بھی ریسنٹلی ہے. لیاقت آباد کے اندر بھی ایسے اسکول موجود ہیں جس کی نشاندہی ہم نے کری ہے. وہاں پر جو ہے وہ بچیاں جو ہیں وہ فرش پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہی ہیں, اس کی باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں, پھر بھینسوں کے باڑے بنے ہوئے ہیں. تو کس طریقے سے نوجوان آگے جائے گا؟ تو یہ صورتحال. تعلیم کی بات نہیں ہے, جیسے ابھی ہم کریں کہ آگے یوتھ پریزنٹ تو بہت کچھ کرنا چاہتی ہے. عمر اسماعیل نے بالکل صحیح انڈیکیشن دی ہے کہ ہم لوگوں میں ٹیلنٹ تو ہے لیکن سپورٹ نہیں ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے لیک آف پوائنٹ یہ کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے تو ہم اپنے ملک کے لیے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. ایسا ہی کہہ رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی. اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ اگر تعلیم حاصل کرنا چاہے تو سب سے بڑی رکاوٹ اس کے اندر کے الیکٹرک ہے. رات کو اگر بچہ جو ہے وہ 10 بجے ٹیوشن سے آنے کے بعد اگر سوتا ہے تو 3 سے لے کے 6 مطلب اورنگی ٹاؤن ہو گیا, لیاقت آباد ہو گیا, اور جتنے مڈل طبقے کے جو علاقے ہیں وہاں پہ غیر انہیں لوڈ شیڈنگ کری ہوئی ہے. حالانکہ نیپرا نے یہ منع کیا ہوا ہے کہ 12 بجے کے بعد آپ نے لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کے الیکٹرک اس شہر کو, اس شہر کے بچوں کو جو ہے مفلوج کرنے میں اپنا بہترین کردار ادا کر رہی ہے. اور میں بات کر رہا ہوں اپنے علاقے لیاقت آباد کی. دیکھیں میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں لیاقت آباد کو. لیاقت آباد کی مارکیٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بی آر کے چیئرمین شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں, میں بھی نہیں کہہ رہا, شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں. مجھے بتائیں, ٹھیک ہے, سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ لیاقت آباد دے رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی لیاقت آباد کے اندر 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. اولڈسٹ مارکیٹ. بالکل. امجد صابری نے ذکر کیا, عمر شریف نے ذکر کیا, اس شہر کے ساتھ ذکر کیا, لیاقت آباد لالو کھیت کا ذکر کیا. بالکل ایسے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں یہ کہ کس طریقے سے محرومی آئے. تو اس محرومیوں کے بعد بھی جو ہے وہ جتنی کوشش ہوتی ہے. مجھے آپ کی عمر اسماعیل کی بات بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے. ہم لوگ سب ٹیلنٹڈ ہیں لیکن ہم بہت سارے رکاوٹوں کا شکار ہیں جو ہم اپنی چیزوں کو پریزنٹ نہیں کر پاتے.
رکاوٹیں کیا ہیں؟ بنیادی چیزیں. ہم جب ان میں الجھ کے رہ جائیں گے اور بہت سارے لوگ ہماری حق تلفی کریں گے تو پھر آپ ہم سے کیا مانگتے ہیں؟ آپ ہم سے ایک اچھا پاکستان میں ایک اچھے شہری، ایک اچھا ایک ایس ٹیلنٹڈ بچہ جس کے اندر بہت کیپیبلٹی ہے لیکن وہ اپنے ٹیلنٹ کو اس تمام بنیادی چیزوں میں الجھ جائے گا تو اپنے ٹیلنٹ کو کیسے میں نے ایسے ایسے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ بڑے اچھے سپورٹس مین ہیں لیکن جب وہ کسی اسٹیج پہ پہنچتے ہیں، عمر کے اس حصے میں پہنچتے ہیں تو وہ ساری چیزوں کو تلف کر چکے ہوتے ہیں. کہتے ہیں اس سے کچھ نہیں ملے گا، میرا گھر نہیں چلے گا. تو اس جگہ پر یقین کریں کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ اپنی جگہ اپنی حق کی بات سب کے لیے کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیٹس سی میں چلتی ہوں ریحان ہاشمی کی طرف. ہلال احمر میں کیسے شمولیت اختیار کی جائے؟ ہلال احمر کو ہم ایک عام شہری کیسے ریپرزینٹ کرے یا ایک فادر اپنے بچے کو کیسے کنونس کرے؟ دین جوائن ہلال احمر. جی اوور ٹو یو. دیکھیں ہلال احمر سندھ کی ویب سائٹ موجود ہے اور اس ویب سائٹ پہ جا کے فارم والنٹیئر فارم موجود ہے، فون نمبرز وغیرہ موجود ہیں، وہاں پر رابطہ کیا جا سکتا ہے اور اپنی والنٹیئر سروسز کے لیے ریکویسٹ بھیجی جا سکتی ہے. تو بہت سمپل طریقہ ہے، جن لوگوں کو جستجو ہوگی وہ یہ کر لیں گے. مختلف اسکولس کے اندر بھی پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کی کولیبریشن میں بھی شروع کر دیا ہے. تو جو پیرنٹس ہیں وہ چاہیں تو اپنے متعلقہ اسکول سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اگر ان کے وہاں پر اسکول میں سمر ویکیشنز میں شروع ہوا ہے تو اس جگہ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ان کے اسکول میں نہیں ہو رہا تو مختلف اسپاٹس ہیں، وہاں پر والنٹیئر ٹریننگ کا اہتمام ہو رہا ہے اسکولس کے اندر، تو آپ ادھر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اوکے. اچھا جب ورڈ آتا ہے والنٹیئر، جیسے اپنے کا فلڈ ابھی سیلاب آیا، بہت سارے آرگنائزیشن این جی اوز ایز اے ہیلپنگ ہینڈ وہاں پر گئے، کچھ میڈیسن کچھ کھانا لے کے گئے اور کچھ لوگوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑی بات ہوتی ہے ایک ایسی جگہ پر جانا جہاں سب کو ضرورت ہے. یہ ایک بیسکلی انسانیت کا میسیج ہے. ہلال احمر بھی ان میں سے ایک ہے جو ایک انسانیت کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے آپ والنٹیئر ہیں، آپ کیسے وہاں پر جا کے اپنے آپ کو لوگوں کی ہیلپنگ ہینڈ کیسے بن سکتے. بیسکلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اگر ہم صحیح طریقے سے ریپرزینٹ کریں تو بہت سارے لوگ ہلال احمر کو ہلال احمر کو جوائن کرنے میں والنٹیئر تو بہت سارے، سوری ٹو سے ریحان بھائی، بہت سارے لوگ والنٹیئر ہیں. والنٹیئر ایوارڈ بھی ہوتے ہیں، سیمینارز بھی ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں میں ہلال احمر کو کیوں جوائن کروں؟ مجھے ایسا کیا ایک ریوارڈ ملے یا مجھے روحانی سکون ملے یا میں ایسی جگہ پر جوائن ہوں کہ واقعی میں اس کی کوئی، جیسے ایک روٹری کا ایک بڑا برانڈ ہے، ٹھیک ہے، لوگ روٹرین بننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ کسی ادارے کو جوائن کرتے ہیں، دے فیل ویری پراؤڈ. ہلال احمر کو جوائن کرنے میں کسی بھی ایک اسٹوڈنٹ، ایک یوتھ کو کیا پرائڈ ملے گا؟ جی دیکھیں پہلے یہ کلب تو ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی تفریحی کلب ہو تو آپ یہ جوائن کلیئر کریں. کریں گے، میں نے خود کوشچن اس لیے کیا کہ کلیئر ہو جائے. جی یہ کوئی کلب تو ہے نہیں جی جی کہ جہاں پر آپ تفریح کرنے آئیں. اوکے. یہ والنٹیئر سروسز کا ایک ادارہ ہے، دنیا کا قدیم ترین ادارہ ہے جہاں پر ہمیں رضاکار نہیں چاہیے، اوکے، ہمیں ٹرینڈ رضاکار چاہیے، اوکے، ہمیں بوجھ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں لوگوں کا بوجھ ہلکا کرنے والا شخص بنانا ہے تو اس کے لیے اس کی چاہت رکھنے والا ایک شخص چاہیے. جی آپ کے پاس وہ نوجوان جو کہ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ ان کے تعلیمی اسناد کے ساتھ ان کی مختلف ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کا سرٹیفکیٹ کتنی اہمیت کا حامل ہے. تو ہلال احمر کا بین الاقوامی طور پر مستند کریڈیبل ایک ادارہ ہے، اس کا اپنا دیا ہوا پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ کی اپنی ایک اہمیت ہے بین الاقوامی طور پہ بھی. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ اگر کہیں پر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر کراچی جیسے ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا میں اگر کوئی سڑک کا بھی حادثہ ہوتا ہے تو 10 لوگوں کے مجمع لگا کر کھڑے ہونے سے بہتر ہے کہ ایک شخص آ کر پراپر جو فوری طبی امداد دینے کے اہلیت رکھتا ہو اور شاید اسی وجہ سے اس کی جان بچ جائے. پھر اچھا آپ نے بڑا اچھا بات کی، یہ جو بہت سارے لوگ جب ایکسیڈنٹ ہونا ہے، اس کو آپ نے کنٹینیو کرنا، بریک کی طرف جا رہے ہیں، یہ جو انہوں نے کہا نا کہ بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کاش ان میں کوئی ایک ٹرینڈ پرسن ہو جو ہلال احمر سے منسلک ہو، تو میرے خیال میں
وہ سیلفیاں بنانے اور ویڈیو بنانے میں شامل ہرگز نہیں ہوگا. ناظرین ہم لوگوں نے بریک لے لیا, اس کے بعد ریحان صاحب سے دوبارہ ہم کنٹینیو کریں گے. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس وتھ سبھی کے ساتھ. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وینس وتھ سبھی کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بات ہو رہی ہے ہلال احمر کی. ریحان ہاشمی صاحب کے پاس بریک سے پہلے میں نے کچھ بات کی تھی, ہم چاہتے ہیں وہی کنٹینیو کیجیے. ریحان صاحب آپ بتا رہے تھے کہ ہم ایز اے والنٹیئر اتنا ٹرین کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کچھ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو سب لوگ ویڈیوز ہی بنا رہے ہو, تو کوئی ایسا ایک پرسن ہونا چاہیے جس کو یہ نالج ہو. اوور ٹو یو. اب میں چاہوں گی کنٹینیو کیجیے گا. دیکھیں ہلال احمر ہو, ریسکیو سروسز ہیں 1122 ڈبل ٹو ہے, ایک سندھ گورنمنٹ کا ہے یہ ادارہ ہو, اور اسکاؤٹنگ ہے, اس طرح کے اور بھی ادارے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں کسی نہ کسی صورت میں. اور میں آپ کے پروگرام کی توسط سے پہلے ہی دعوت دے چکا ہوں مختلف اداروں کو, انڈیویجولس کو, اسکولس کو, پیرنٹس کو, کہ انکوائری کے لیے آپ ہلال احمر کی ویب سائٹ پہ جا کے نمبر آبٹین کریں, وہاں پر والنٹیئر فارم ہے وہ اس کو فل کریں. کہیں پر ہماری معاونت کی سپورٹ کی ضرورت ہو, ہمارے ٹرینڈ جو کہ بین الاقوامی طور پر ریکگنائزڈ ٹرینرز ہیں, اور ہلال احمر سندھ کا ایک ایج یہ ہے, فخر یہ ہے کہ پورے پاکستان میں سب سے بہترین ٹرینرز ہمارے پاس ہی ہیں ماشاء اور اللہ. سب سے اچھی جو ایج فیسلٹی ریکوائرمنٹ تو نہیں ہوتی, کوئی خاص ایج ریکوائرمنٹ نہیں ہے, بس ہاتھ پر چلتے ہونے چاہیے تو, اور ذی شعور ہو, بالغ ہو, عاقل ہو, تو کیا جا سکتا ہے. اور اگر معاشرے میں رجحان بہتر کرنا ہے, ڈسپلن کرنا ہے, اور نوجوانوں کو مثبت سرگرمی میں ڈالنا ہے, تو پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے, اسکولس کی بھی, ٹیچرس کی بھی ذمہ داری ہے کہ کسی طریقے سے ان کو ان مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کریں. مشکل کام ہے آج کل کے دور میں, بہت مشکل کام ہے. ایز اے پیرنٹس ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, لیکن اگر اس مشکل کام کو کرنے سے اس بچے کا, اس نوجوان کی عاقبت سنبھل جائے اور اس کا مثبت سرگرمیوں میں رجحان بڑھ جائے, تو میرا خیال ہے کہ یہی بہت بڑی انیشیٹو ہوگی. تو گائے بگائے آپ کو آگاہ بھی کریں گے, ہم آپ کو انوائٹ بھی کریں گے. گڈ. اچھا جی, ہم ذرا سا آگے چلتے ہیں, اور آف کورس یہاں پر موجود ہے جنید, سوری میں غلط کہہ رہی ہوں, عمر اسماعیل صاحب. میں جنید کہہ رہی ہوں, معذرت. عمر اسماعیل, یہ بتائیں کہ آگے فیوچر میں آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے, اور آپ نے کیا, آپ کی پارٹی نے کہ پاکستان ایجوکیشن اور یوتھ کے لیے کیا امپلیمنٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں, چیئرمین ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی ایجوکیشن کے منسٹر بھی ہیں اور ہماری پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں. بے روزگاری بہت ہے اور سرکاری نوکریوں پہ بینڈ لگا ہوا ہے, تو چیئرمین صاحب خالد مقبول صدیقی بھائی نے مختلف کورسز کے لیے جو ہے وہ کراچی کے اندر مختلف کورسز لے کر آ گئے ہیں, اور ہر ضلع کے اندر اور ہر ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ آئی ٹی کی لیبس بنا رہے ہیں تاکہ ہر بچہ جو ہے وہ ہنرمند ہو سکے, اس کو سرکاری نوکری کی ضرورت نہ ہو, اس کے پاس ایک ہنر ہو, وہ جو ہے وہ خود جو ہے وہ مختار ہو اور جو ہے وہ اپنا گھر چلا سکے. تو یہ کام کر رہی ہے ایم کیو پاکستان, یعنی کہ ہنر کے ساتھ اسکلز کو بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے, ہنر کے ساتھ تعلیم کے ساتھ ہنر کو بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے گورنر سندھ ہمارے کامران ٹسوری صاحب جو کہ عوامی گورنر ہیں, انہوں نے بھی جو ہے وہ گورنر ہاؤس کو یونیورسٹیز کا درجہ دے دیا ہے. اچھا, باتیں کسی اور پارٹی نے کری تھی, امپلیمنٹ جو ہے وہ گورنر صاحب نے کیا ہے. تو آج جو ہے وہ ہر بچہ جو ہے وہ مختلف, کراچی کا نہیں سندھ کا ہر بچہ فری آئی ٹی کی کلاسز لے رہا ہے, فری آئی ٹی کے کورسز لے رہا ہے, تاکہ وہ خود مختار ہو سکے اور اپنا گھر چلا سکے اور خود جو ہے وہ بااختیار ہو سکے. یعنی کہ آپ نے خود سے, آپ لوگوں کی پارٹی نے خود سے کچھ ایسے کام کیے جو یوتھ کے لیے بڑی اچھی, ان کے فیوچر پلاننگ اچھی ہو. اور یہ ایک میسیج ہے کہ اگر کام کرنا چاہیں
تو آپ کے پاس صرف نیت ہونی چاہیے. اوکے. باتیں تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن ہمیشہ جو کام کیا ہے نا وہ MKM پاکستان نے کیا ہے. Good. وسائل نہ ہونے کے باوجود اس سے پہلے بھی کیا تھا یہ کام. چیز بڑی ٹھیک ہے. کاؤنٹیبل ہے. آج دیکھیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی کیا حالت ہے, کراچی کی کیا حالت ہے. اس سے پہلے جب ہمارے چیئرمین تھے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے تو اس ٹائم ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ہے وہ ایک جانا مانا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کہلاتا تھا. آج ہر جگہ علائشیں پڑی ہوئی ہیں, گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. تو MKM پاکستان نے ہر شعبے میں جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا ہے کہ ہر شعبے میں MKM پاکستان کی نمائندگی ہو سکے. یعنی ہمت نہیں ہارنی ہے. نہیں بالکل ہمت نہیں ہارنی ہے, لگے ہوئے انشاءاللہ تعالی. اور اس اپنی عوام کراچی کے لیے, اپنے اس لوگوں کراچی کے کے لیے جو ہے وہ جب تک زندہ ہیں لڑتے رہیں گے. اور جب تک جو ہے وہ پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی بھائی ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا ویژن ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہوگا. انشاءاللہ ہر بچہ تعلیم یافتہ ہوگا اور اپنے ہنر میں بھی اضافہ کرے گا. کسی کا محتاج ہوگا, یہ بہت ضروری ہے. تعلیم کے ساتھ آپ کا ہنر ہوگا تو آپ کبھی بھی کسی کے محتاج ہوں گے. ٹائم ہمارے پاس کم رہ گیا. میں چاہوں گی 2-3 منٹ کے اندر میں آپ کو 3 منٹ میں کہوں گی ایک ڈیٹیل میں ہلال احمر کو ریپرزینٹ کریں. اور یہ کیمرہ ہے تاکہ لوگ, کیونکہ پازیٹیو میسج ہے اور پازیٹیو پلیٹ فارم ہے تو شاید میری نوٹ. اچھا ایک چیز ایک اور کہ مجھے تو لگ رہا ہے جیسے اس کے اندر جو بھی خدا نہ خواستہ فلڈ میں میں کسی کے لیے ایز اے والنٹیئر جاتی ہوں, خدا نہ خواستہ میرے ساتھ کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے, میں مر جاؤں, تو مجھے لگ رہا ہے مجھے اللہ شہید کا درجہ دے گا کہ میں نے کسی کی جان بچانے میں اپنی جان دی تھی. مجھے ایسا فیلنگ آنے لگی. ایسا ہے کہ نہیں سر؟ اوور ٹو یو, میسج دیجیے گا. یہ کیمرہ ہے. دیکھیے جہاں تک اس ادارے کا تعلق ہے, یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس جو ایکٹ آف پارلیمنٹ تھا, یہ واحد ادارہ ہے جو کہ آکسیلری فورس کے طور پر افواج پاکستان کے ساتھ ان کیس آف حالات جنگ میں منسلک ہو کر کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ اگر کہیں جنگ مسلط کی جاتی ہے تو نہ صرف افواج پاکستان تو تیار ہیں لیکن قوم کو بھی ذہنی اور جسمانی اور تکنیکی طور پر میرے خیال تیار ہونے کی بڑی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ہم آہنگی پیدا کرنا بہت ضروری ہے. میرا تو صرف ایک میسیج ہے کہ یہ گرمیوں کی چھٹیاں آ گئی ہیں, سمر ویکیشنز میں پیرنٹس خاص طور پر بچوں کو مثبت سرگرمی کی طرف راغب کریں. ان کو اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں, اسکاؤٹنگ میں, ہلال احمر جیسے اداروں میں اس میں کسی نہ کسی طریقے سے دھکیلیں, ان کے شوق کو پورا کریں یا اسپورٹس میں لے کر آئیں. اور وہ نوجوان جو کہ کچھ سمجھتے ہیں, عقل مند ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اس ٹائم کو مؤثر طریقے سے استعمال کریں. یہ وقت نہیں آئے گا دوبارہ واپس پلٹ کر. تو کتب بینی کا ذوق پیدا کریں اور اس سمر ویکیشنز کو مثبت اور پروڈکٹیو بنائیں. اوکے ریان صاحب, جس طرح آپ نے بہت اچھا, میں چاہوں گی انویٹیشن بھی دے دیں ایک بار پھر کہ کس طرح ہلال احمر کو, ہلال احمر سندھ کے نام سے کوئی بھی جوائن کر سکتا ہے. ہلال احمر سندھ کے نام سے آپ گوگل میں جا کے براؤز کریں. ہماری ویب سائٹ موجود ہے ہلال احمر سندھ کی, وہاں پر والنٹیئر فارم موجود ہے, فون نمبر موجود ہے, انکوائری کے لیے آپ فون کر سکتے ہیں, والنٹیئرس کے فارم موجود ہیں, اس کو فل کر سکتے ہیں. اور عنقریب ہماری ہم اس کی تشہیر بھی کر دیں گے کہ ہم مختلف جگہوں پہ جہاں پر کیمپس لگا رہے ہیں تاکہ اس کے بارے میں بھی علم آ جائے. لیکن اس کے لیے والنٹیئر فارم بھرنا بہت ضروری ہے. ہمارا انسٹاگرام ہے, فیس بک پیج ہے, تو کہیں پر بھی جا کر کہیں اور براؤز کرنے کے بجائے ایک آدھا گھنٹہ اس کام پہ بھی لگا دیں. اوکے. اور آپ کے اتنے اچھا کام کر رہے, ہمارے ڈائریکٹر نے اسپیشل کہا کہ گڈ مارننگ وینس وتھ سبھی آپ کو آفیشیلی ہم آپ کے میڈیا پارٹنر آلویز رہیں گے جو سپورٹ کر سکیں گے. ایک اچھی پازیٹیو تھنکنگ رکھنی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ آپ کے لیے کچھ بیسٹ کر سکیں. تھینک یو سو مچ. اچھا جی عمر اسماعیل, یہ کیمرہ ہے, آپ اپنے نوجوانوں کو یا جس کو بھی آپ کا دل کرتا ہے میسج دے سکتے ہیں پلیز. دیکھیں نوجوانوں کے لیے صرف ایک ہی میسیج ہے کہ ہمت نہیں آ رہے ہیں, حوصلے بلند رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامیابی آپ کی ہوگی. ارے اتنا شارٹ میسج, اور کچھ نہیں کہنا, اور کچھ کہنا چاہیں اور بھی کچھ کہیں نا. دیکھیں باتیں تو بہت ساری ہیں, آپ کا جو ہے وہ ٹائم ختم ہو جائے گا پروگرام کا, 2 منٹ اور لیجیے اور کچھ کہیے. لیکن نوجوان جو ہیں وہ اس پاکستان کا اثاثہ ہیں اور اس کراچی کا اثاثہ ہیں. تو بیسیکلی نوجوان ہمارے جو خاص طور پہ جو کراچی کے نوجوان ہیں وہ ہمت ہارے میں, لیکن MKM پاکستان ہمیشہ ان کو ہمت دلاتی رہے گی. اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. MKM پاکستان کے جو ہے وہ رہنما, MKM پاکستان کے چیئرمین
ایم کیو ایم پاکستان کی پوری لیڈرشپ آپ کے سروں پر ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کے حق کے لیے لڑتی رہے گی. آپ ہمت نہیں آ رہے ہیں, آپ جو ہے وہ حوصلے اپنے بلند رکھیں, آپ کی کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ. عمر اسماعیل نے کہا ہمت نہیں. اچھا, آپ کے عمر اسماعیل کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو نوجوان کچھ ڈسارڈ ہو جاتے ہیں تو پلیز وہ بالکل ڈسارڈ نہ ہو. آگے کا وقت انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا آئے گا اور آپ کی سکلز بھی بڑھیں گی, آپ کی تعلیم کو بھی انشاءاللہ سپورٹ ملے گی. لیٹس سی ریحان صاحب, آف کورس باتیں کرنے کے لیے بہت ہوتی ہیں, عمر ماشاءاللہ موجود ہیں, آپ بھی موجود ہیں. ایک چیز جاتے جاتے ایک کوشچن کروں گی, پھر آئی ہیو جسٹ اونلی 3 منٹس. اچھا کام کرنے کے لیے آف کورس ایک ایکسٹرا بوسٹ اپ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ میں آپ کی بات کر رہی ہوں. آپ بہت ساری اسپورٹس کے لوگوں کی, ابھی آپ نے کہا 5 آرگنائزیشنس کو, ریحان بھائی بہت چھپے رستم ہیں, بہت کیپیبل ہیں. میں کہتی ہوں ہی از اے پرائڈ آف پاکستان. آلویز میں نے ان کو کبھی یاد کیا ہے, انہوں نے مجھے رات کو 12 بجے, جسے بولتے ہیں نا ایمرجنسی, رات کو ایمرجنسی میں کسی کو ہاسپٹل میں ہوتا تو الرٹ ہو جاتی تھی, تو دین کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم اس وقت میری بہن کیوں کال کری ہو. دین ہمیشہ انہوں نے مجھے اچھا رسپانس, پازیٹیو, یہ میں ریئل بول رہی ہوں, اور یہ میرے لیے نہیں, یہ سب کے لیے. جو جملہ ہے نا, ہر گھڑی تیار کامران ہے, جیسے ہوں حالات شادمان ہے, تو یہ جملہ مجھے لگتا ہے ان کے لیے پرفیکٹلی فٹ ہوتا ہے. اسپورٹس ہو, بچوں کی پروموشن کی بات ہو, کیپیبلٹی کی بات ہو, یوتھ کی بات ہو, ٹیچرز کی بات ہو, ٹیلنٹڈ لوگوں کی بات ہو, کسی بھی فیلڈ کی بات ہو, آلویز سپورٹ کے لیے ریڈی رہتے ہیں. آپ کی وہ فیلڈ بھی چل رہی ہے, یہ بھی مینیج کیسے کرتے ہیں؟ لاسٹ ورڈ. آپ کا بہت شکریہ آپ کی پذیرائی کا اور ریکگنیشن کا. عمل پہ ہم یقین محکم, دیٹس اٹ. آپ ٹائم مینجمنٹ کرنا پڑتا ہے, نیت کرنی پڑتی ہے, فضولیات سے دور رہیں, وقت کو مؤثر بنانے کی کوشش کریں, پریسائز اور کمپریہنسو رہیں, مثبت خیالات کو رکھیں اپنے ذہن میں, کچھ ڈیلیور کرنے کی جستجو رکھیں, ان نیسیسری سونے سے پرہیز کریں, وقت پر اٹھ جائیں صبح ارلی مارننگ, اور اپنا حلقہ احباب اچھے لوگوں میں, صاف ستھرے لوگوں میں اور مثبت سوچ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ رکھیں, کیونکہ کاسمک ایفیکٹس جو ہوتے ہیں نا آپ کے, وہ بھی آپ کے اوپر اثر انداز کر رہے ہوتے ہیں. زندگی بہت چھوٹی سی ہے, بہت ساری چیزیں ڈیلیور کرنے کی ہوتی ہیں. ہمیں ایسا نہ ہو کہ جاتے ہوئے ہماری بہت ساری تشنگی رہ جائے گی, لیکن کم از کم یہ تو ہونا کہ ہم نے کمیونٹی کے لیے, ملک کے لیے, شہر کے لیے کچھ نہ کچھ کر دیا, کچھ بہتر کر دیا, کچھ بہتر کرنے کی کوشش کر دی. اور کیا معلوم کہ ہماری کون سی خواہش, نیک خواہش ہمارے لیے بخشش کا باعث بنے. بالکل. تھینکس فار کمنگ بینون شو. ریحان ہاشمی صاحب بہت شکریہ, ریپرزینٹ آف ہلال احمد, اینڈ عمر اسماعیل بہت شکریہ. بہت پازیٹیو گفتگو کی اور بہت موٹیویشنل گفتگو کی. آپ کی انرجی دیکھ کے میرے اندر بھی انرجی ہے. عمر اسماعیل, ریپرزینٹ آف ایم کیو ایم پاکستان, تھینک یو سو مچ. دونوں مہمانوں کا شکریہ. ناظرین مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ.